बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 विद मी महफिश शबीब। आई होप सो कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अक्सर औक़ात हम लोग ये सोचते हैं कि तालीम के जो तकाज़े हैं क्या वो सिलेबस तक महदूद हैं। तालीम का मतलब तो शख्सियत साज़ी है, किरदार साज़ी है। क्या आज के माशरे में हम ये तमाम तकाज़े पूरे होते हुए देख रहे हैं? एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि तालीम में जिद्दत आ गई है, टेक्नोलॉजी से हमकिनार होने की ज़रूरत है, लेकिन अगर एजुकेशन का दूसरा पहलू देखें जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, दिन ब दिन स्टूडेंट्स का रुझान इनकी तरफ कम होता हुआ दिखाई देता है। स्पोर्ट्स गाला इससे पहले माजी में बहुत हुआ करते थे, लेकिन अब ये जो इवेंट्स के इनकाद है ये भी कम होता हुआ जा रहा है। इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शख्सियत पे इसका क्या असर रूनुमा हो रहा है, इस पर जी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ फैसलाबाद में 10 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये इंतखाबात महज इंतखाबात नहीं बल्कि फैसलाबाद की वकला बरादरी का साल 2026 का विज़न भी है। क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वकला के मसाइल को उजागर करने में अहम रोल प्ले कर रही हैं, किस तरह से साल 2026 की प्लानिंग की जाएगी वकला के मसाइल को हल करने के हवाले से, इस पर जी 11 बजे हम बात करेंगे। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि इंसान का पूरा दिन जो है वो मौसम के अकॉर्डिंग अगर प्लान हो जाए तो पूरा दिन अच्छा और प्रोडक्टिव गुजरता है, क्योंकि आजकल सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा है, एहतियात की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मौसम वाला सेगमेंट भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सब्जियों के भाव ताव से लेकर सोने का आज का क्या रेट चल रहा है ये भी जी प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट की जानिब। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें, गुज़श्ता 2 रोज़ से फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा दिखाई दे रहा है। अगर आज सुबह के हवाले से बात करें तो शहर के अक्सर इलाकों में हल्की सी धुंध दिखाई दी गई है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, वेदर के हवाले से अपडेट कीजिएगा। मौजूद हैं, मौसम के हवाले से हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। मौसम के हवाले से अगर बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 18 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 7 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, क्योंकि मौसम की शिद्दत जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शहरी काफ़ी ज़्यादा बीमार भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अक्सर औक़ात ये बात भी की जा रही है कि हम एहतियात नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये मौसम ऐसा मौसम होता है जिसमें हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग अफराद को और ख़ासकर कम उम्र जो बच्चे हैं उन्हें एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़रा सी लापरवाही जो है वो हमारी सेहत के लिए मसला बन सकती है। अगर आप अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहते हैं और मौसम को भी इंजॉय करना चाहते हैं तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। बारिश के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में फैसलाबाद में कहीं भी बारिश की पेशगोई नहीं की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने देखा है फैसलाबाद का सर्दियों के आगाज़ से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। इसकी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हम भी हैं। मैं अक्सर ये बात अपने प्रोग्राम में करती हुई दिखाई देती हूँ कि ये जो इन्वायरमेंट है ये इमानत है। अगर आज हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाली हमारी जनरेशन जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस टॉलरेट करेगी, बर्दाश्त करेगी। तो इसीलिए मौसम जो है वो अपनी सेहत के ख्याल के साथ साथ अपनी सराउंडिंग का, अपने इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन इंसान को शऊर के साथ साथ किरदार साजी में भी मदद देती है। आज के एजुकेशन तकाज़ों के हवाले से बात करें, टेक्नोलॉजी है, जिद्दत है, लेकिन इन तमाम तर एजुकेशन की भीड़ में हम हमारी उर्दू ज़ुबान की तरवीह को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स इस मज़मून को किस तरह से देखते हैं, टीचर्स किस तरह से सोचते हैं। आज के अगर जदीद तकाज़ों के हवाले से बात करें, कहीं अब हम अपनी पहचान तो नहीं खो बैठे, इस पर जी हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इल्मी, अदबी, फ़िक्री लिहाज से अपनी एग्ज़ाम्पल आम है। डिबेट के हवाले से बात की जाए, पोइट्री के हवाले से बात की जाए, 40 से ज़्यादा इनामात जो हैं वो अपने स्टूडेंट लाइफ में हासिल कर चुके हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आइए खुशामदीद कहते हैं तजम्मुल हुसैन साहब को, प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोजरा। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तजम्मुल साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आबाद रहिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तजम्मुल साहब, आपसे मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, आप एक उस्ताद भी हैं, आप एक शायर भी हैं, और अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ को देखा जाए तो क्या शानदार स्टूडेंट लाइफ रही है आपकी। इनामात के हवाले से ये तमाम तर चीज़ें आपने किस तरह से मैनेज की?
بہت شکریہ مہوش صاحبہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ اس میڈیا کے دور میں سکرین کو صرف اور صرف تفنن طبع اور تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر آپ نے اپنے اس چینل کو وقف کیا ہے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، تعلیم و تعلم کے لیے، علم اور ادب کی بات کے لیے. اس پر آپ اور آپ کی پوری ٹیم میری طرف سے خصوصی مبارکباد کی مستحق. تھینک یو سو مچ. اب بڑھتے ہیں ادھر جو آپ نے سوال کیا. تو بات یہ ہے کہ قدرت ہر انسان کے اندر ایک انسان پیدا کرتی ہے جو اپنے ظاہری نظر آنے والے قد سے کہیں بڑا ہوتا ہے، لیکن اس انسان کو ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے اپنے ماحول کے ذریعے. بالکل. ہمارا یہ ماحول ہوتا ہے تعلیمی ادارہ، استاد، ہمارا نصاب. تو میٹرک تک میں ایک بڑا ایوریج سطح کا بولنے والا طالب علم تھا. جب میں کالج کی دنیا میں قدم رکھ چکا تو میرے استاد محترم پروفیسر سہیل احمد صاحب نے پہلی بار مجھے آل پاکستان ڈیبیٹ کے لیے منتخب کیا، اور یہ میرے لیے بالکل ایک نیا تجربہ تھا. مجھے یاد پڑتا ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر میں یہ آل پاکستان مقابلہ تھا. فرسٹ ایئر کا میں اسٹوڈنٹ تھا. تو یہ میرا اضافی تعارف ناظرین کے لیے بھاری نہ ہو جائے، میں اسے اپنے موضوع سے متصل کرنا چاہتا ہوں. جو باتیں آپ نے شروع میں کی اور بڑی خوبصورت باتیں کی ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کا ادبی ذوق بڑا عمدہ ہے. تو میں وہاں جب پہنچا میں نے دیکھا کہ 60 کے قریب کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں، اور میں فرسٹ ایئر کا طالب علم، اور وہاں MBBS کے چوتھے پانچویں سال کے گولڈ میڈلسٹ. تو یار لوگوں کا دل بیٹھ سا گیا، اور جو دوران خون ہے وہ بھی مدھم پڑنے لگا، جسے آپ BP لو ہونا بولتے ہیں میڈیکل سائنس کی اصطلاح میں. بخیر میں نے کہا چلیں حاضری تو لگوانی ہے، یوسف کے خریداروں میں نام لکھوانے آئے ہیں تو یہی صحیح. تو جب میں بولا سٹیج پر اور پہلے شعر پر ہی تالیوں کی جھنکار اٹھی تو حوصلہ سا ہو گیا. میں بولتا چلا گیا 4 سے 5 منٹ، پھر نہیں پتا کہ کیا بول رہا ہوں، کیا لکھا تھا کیا نہیں. تقریر بھی خود ہی تیار کی تھی. صبح 9 بجے کے قریب یہ مقابلہ شروع ہوا. شام 4 بجے جب انعامات کا اعلان ہوا اور کمپیئر صاحب نے کہا کہ اس سال پاکستان مقابلے میں دوسری پوزیشن ہے تجمل حسین کی، تو اتنے بڑے 2000 کے مجمع میں میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. نہیں آیا ہوگا کہ اتنا پہلا ہی اگر سٹیپ آپ کی زندگی کا اتنا امپورٹنٹ تھا اور پہلے میں ہی کامیابی مل جانا، یہ تو انبلیویبل بات ہوگی آپ کے لیے. جی یہی نا جی، اسی نے تو پھر پہلی پرواز کا کام کیا. میں دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ کوئی اور بھی تجمل ہے کیا، مگر حافظ عامر نثار صاحب نے کونی لگائی، اٹھو تمہاری بات ہو رہی ہے. بس وہ سیکنڈ پرائز تھا. پھر اس کے بعد SC کالج بہاولپور دسمبر 94 میں یہ آل پاکستان کمپٹیشن تھا. اب اتنی امید ہو گئی تھی کہ تھرڈ سیکنڈ آنے لگ گئے. وہاں جب پہلی پوزیشن آئی تو بس پھر زندگی کو ایک رخ مل گیا. پھر چلتے چلے گئے. 94 کے بعد 95 SC بہاولپور ہوا، وہاں فرسٹ پرائز لیا. 96 میں ہوا، پھر فرسٹ پرائز لیا. سو چلتے اس میرے سفر نے ایک ادبی سفر کا رخ اختیار کر لی. پھر اسی کو میں اردو ادب کو بطور کیریئر کے اختیار کر کے میں ٹیچنگ کی دنیا میں آ گیا. اور ٹیچنگ کی دنیا میں بھی ابھی MA میرا زیر تعمیر ہی تھا جب میں اپنے ہم عمر طلبہ و طالبات کو پڑھانے لگ گیا. تو یہ میرے کیریئر کا آغاز تھا جی. جہاں تک تعلق ہے اس کا شخصیت کے ڈیولپمنٹ میں، انسان کو انسان بنانے میں، تو قدرت نے انسان کو جو خوبیاں عطا کی ہیں اس میں قوت گفتار بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان اپنے مافیوز ضمیر کو، جو اس کے خیالات ہیں، نظریات ہیں، وہ الفاظ کے جامع میں دوسرے کی سماعت تک پہنچاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر الفاظ کا چناؤ بذات خود ایک فن ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے حلق سے آواز نکلنا یہ بھی ایک اس کی کلک خوبی. بس اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی. بالکل. تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ کہہ رہا ہے بری آواز گدھے کی ہے تو پھر اچھی بھی کوئی نہ کوئی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان نام ہے خیالات کا، نظریات کا، تصورات کا، احساسات کا. اس حوالے سے انسان کو معاشرے میں رہتے ہوئے 5 طرح کی زندگی کی ڈائمنشن سے واسطہ پڑتا ہے. پہلی اس کی مذہبی زندگی. میں آپ معاشرے میں بسنے والے ایتھس لوگوں کو چھوڑ دیں، ہر انسان کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہے. اس کی کس دواجی زندگی،
اس کے گرد و پیش لوگ ہوتے ہیں، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ، اس کے بچے، اس کے اعزاء و اقربا، پھر اس کی سماجی زندگی، وہ کن لوگوں میں رہتا ہے اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، چوتھی اس کی معاشی زندگی کہ وہ کرتا کیا ہے، رزق کس طریقے سے کماتا ہے، کس طریقے سے کھاتا ہے، بالکل، اور پانچویں اس کی تہذیبی زندگی کہ وہ کن روایات کا پابند ہے اور کن روایات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار. لیکن تجمل صاحب اگر آج کے سوسائٹی کو ہم تھوڑا اسٹڈی کریں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ہم آج کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں جنہیں عموماً ہم جینزی کے نام سے بات کرتے ہیں، تسلسل نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں ٹالرنس نہیں آ رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم آج کے دور کے اسٹوڈنٹ سے کمپیئر کریں اور آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے کے اسٹوڈنٹ سے کمپیئر کریں، فرق کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کا یہ سوال متصل ہوگا میری اسی بات سے جو میں کر رہا تھا. اب ان پانچوں اقسام کی زندگی کی ڈائمنشن کی بات کی ہم نے. ان پانچوں میں انسان کو ایک رویہ اختیار کرنا ہے. رویے کے لیے اصول چاہیے، قانون چاہیے. تو قانون سیکھنا پڑتا ہے ایک ماحول میں رہ کے. ہمارا جو سبجیکٹ ہے اردو ادب، یہ انسان کے رویوں کی تعمیر کرتا ہے. ہم پر سب سے بڑا اعتراض سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہی ہے کہ میاں تجمل صاحب دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، مریخ پر جانے کی تیاری میں ہے، اور شاعر صاحب جو ہیں وہ ابھی تک محبوب کی گلی میں آلتی پالتی مارے بیٹھے ہیں، اور نہ صرف کہ بیٹھے ہیں، ترا یہ ہے کہ دعویٰ ہے کہ جنازہ بھی یہیں سے اٹھے. بالکل. تو آپ لوگوں کو یہ پڑھا کے کیا لیتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم انسان کے اندر جو چھپا ہوا انسان ہے، جو رویے سیکھتا ہے اور رویوں کو ایک خاص انداز میں اختیار کر کے معاشرے میں اپنے آپ کو ایک خوبصورت انسان ثابت کرتا ہے، ہمارا کام وہ رویے سکھانا ہے. جو آپ نے کہا کہ آج کے اور 30 سال کے پہلے طالب علم میں کیا فرق ہے، تو یہ فرق ڈالا اس کے ماحول نے اور اس کو ملنے والی تربیت کے ذرائع نے. بالکل تجمل صاحب، یہ فرق کو آئیڈینٹیفائی ہم نے کرنا ہے کہ آج سوسائٹی کی ضرورت کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ شخصیت سازی کس طرح سے کی جائے، کردار سازی کس طرح سے کی جائے. آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹالرنس بھی ہے، اور ایک طرف ہمارا اسٹوڈنٹ ہے جس کے پاس 16 ایئر کی ایجوکیشن ہے، PhD بہت کامن ہے، لیکن دوسری جانب جب وہ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں، اپنی زندگی میں جاتے ہیں، تو تمام تر چیلنجز کو میٹ نہیں کر پاتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے اسٹوڈنٹ اور آج سے 20 یا 25 سال پہلے کے اسٹوڈنٹ میں کیا فرق تھا. تجمل حسین صاحب، جہاں سے گفتگو کا تسلسل ٹوٹا تھا، میں چاہتی ہوں وہیں سے اس کا آغاز کیا. جی بات کو وہیں سے جاری کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کو مختلف طرز کے اصول سیکھ کر معاشرے میں اپنا ایک کردار پیش کرنا ہوتا ہے. انسان کے پاس حصے جذباتیت بھی ہے اور حصے جمالیات بھی ہے. حصے جمالیات یہ ہے جو سامنے پڑے منظر کی خوبصورتی کو اور بدصورتی کو الگ الگ کرتی ہے. حصے جذباتیت میں انسان کے کچھ احساسات ہیں، کچھ تصورات ہیں، کچھ خیالات ہیں. اسے غصہ بھی آتا ہے، اسے نفرت بھی ہوتی ہے، اسے محبت بھی ہوتی ہے. تو زندگی جو ہے یہ تمام کی تمام جذباتی کیفیات کے اعتدال کا نام. بالکل. تو اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلات میں گھرا ہوا پیدا کیا. یہ مشکلات کیا ہیں؟ کہ جب چیز ایسی سامنے رونما ہوگی جو آپ کے نظریات اور خیالات سے ہٹ کے ہے، تو آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا جسے غصہ کہتے ہیں. اب اس غصے کو اعتدال میں لانا، یہ اخلاقیات کا ایک خوبصورت رویہ ہے. اب جب یہ عدم توازن کا شکار ہوگا، شخصیت سامنے طالب علم ہو، تاجر ہو یا مذہبی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، فرقے کیسے پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں. کہ ایک عالم دین جو نظریہ پیش کرتا ہے، دوسرا اس کے مقابل ایک نظریہ پیش کرتا ہے، اپنی ذات سے، اپنے نظریے سے اختلاف کرنے پر اس کے اندر وہی حصے جذباتیت کا جو غصے والا پہلو ہے وہ ابھرتا ہے. جب یہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب بھی پھر جاتے ہیں. مذہبی حضرات غصہ ہی نہ کر لیں. بین ہی ایک طالب علم کے لیے بھی جو چیلنجز ہوتے ہیں کہ اسے اپنے جو ذہن میں اس نے ٹارگٹس رکھے ہیں، جو اس کی ایک سوچ ہے اپنی مستقبل کی تعمیر کے لیے اس نے ایک ہدف بنا رکھا ہے، وہ ممکن ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. حالات اس کے موافق جا بھی سکتے ہیں، مخالف بھی جا سکتے ہیں. تجمل صاحب، میں یہ بات کرتی ہوتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے کامیاب ہونے کے حوالے سے بڑی پلاننگ کی ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ پلان نہیں کیا ہوتا ہاؤ ٹو ڈیل ود دی فیلئر. آج کے اسٹوڈنٹ میں اس چیز کی بھی کمی نظر آتی ہے. ہم لوگوں کو
ایک خوف رہتا ہے کہ زیرو سے کس طرح سے سٹارٹ کیا جائے. یہ آج کے اسٹوڈنٹ کا بڑا اہم مسئلہ ہے. جیسے میں بات کر رہی تھی کہ آج سے 30 سال پہلے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیں, چیلنجز ان کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے, مشکلات ان کی زندگی میں بھی آئی ہوں گی, لیکن تب ایک سوچ تھی, ایک نظریہ تھا کہ ان تمام چیلنجز کو اوور کم کیا جائے گا. آج کے اسٹوڈنٹ میں یہ سوچ کس طرح سے لائی جا سکتی ہے؟ کوئی بھی انسان جب ابتدائی درجے سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو ظاہر ہے ہر سفر کا آغاز زیرو سے ہی ہوتا ہے. جان لاک کا جو ایمپیریسزم کا تصور ہے کہ انسان جو تجربات کرتا جاتا ہے, اپنے وجود کو جس مشق سے گزارتا ہے, وہ اس میں ماہر ہوتا چلا جاتا ہے. اس حوالے سے انسان کس ماحول میں ڈھلا, اس نے کتنی کوشش کی, کتنی کاوش کی, اس کے نتائج کس حد تک حاصل ہو سکے, جس حد تک حاصل نہ ہو سکے, ایک مذہبی انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا تقدیر پر بھی اس حوالے سے ایمان ہے اور یقین ہے. ایک طالب علم میں یہ سوچ کیسے پیدا کی جائے جو آپ کا سوال تھا, اس کا جزو و کل سارے کا سارا وہی ادبی تربیت سے شروع ہو کر ادبی تربیت پر اختتام پذیر ہوتا ہے. جہاں بھی انسان ہو اس میں اگریسونیس آئے گی, غصہ آئے گا. کمال یہ ہے کہ اس کو اعتدال سے کیسے تعبیر کرنا ہے. ایون کہ دنیا کی جو محترم ترین شخصیات تھیں انبیاء کے بعد, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کی سیرت اگر آپ باریک بینی سے پڑھ لیں, غصہ, شدت, اختلاف پر کسی حد تک کو چھو لینا, میں بڑے محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا تھی کہ اس میں احتیاط کے دامن کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے توازن قائم کرنا ہے. بالکل, توازن بہت زیادہ ضروری ہے. تو جس ادبی ماحول کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اردو ادب پڑھاتے ہیں, اس میں ناول, افسانے, ڈرامے, یہ دراصل معاشرے کے مختلف کردار ہوتے ہیں, یہ انسانی نفسیات کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. ادیب ان کا تجربہ کر چکا ہوتا ہے, اپنے قلم کے ذریعے پڑھنے والے قاری کو تجربہ کروا رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ذوق سے تعلق رکھتے ہیں وہ عموماً زیادہ خوش رہتے ہیں, انہیں اپنی خوشی کے موقع ڈھونڈنے کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ایجوکیشن اور انسان کی شخصیت سازی کے لیے بیلنس رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. فردر بھی جو اس پہ بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سٹی 41 کے سینئر رپورٹر جہانگیر اشرف نے. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں جہانگیر آپ؟ بہت شکریہ جہانگیر پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جہانگیر, ہم بات کر رہے تھے آج کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. جین زی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے, لیکن ہم اگر تھوڑا سا بیہیویئر اسٹڈی کریں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ اسٹوڈنٹ سے بات بھی کرتے ہوں گے, انٹالرنس بہت زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں تسلسل نہیں ہے, سوچ بچار کی جو تھنکنگ ہے جس لیول پہ ہونی چاہیے پرابلمس کو ٹیکل کرنے کی, اس طرح سے نہیں ہے. بہت جلدی ایک چیز کو رزسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بور بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے آپ کیا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں؟ اچھا مہوش, ماضی میں کسی تبدیلی کو آنے میں صدیاں لگتی تھیں, پھر دہائیاں لگتی تھیں, اب میں کہتا ہوں سالوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. 2025 کو اگر ہم دیکھیں تو ڈیجیٹلائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی, اور بالخصوص کووڈ سے بعد کہ یہ کچھ سال دیکھیں, ایک دہائی سے بھی کم عرصہ, تو اتنی زیادہ چینجنگ آئی کہ ہم ہر بچے کے ہاتھ میں خود ہم نے گیجٹ دے دیا, اس کو موبائل دے دیا, اس کو ڈیوائسز دے دی. اس میں کیا ہوتا ہے, ہم نے سوشل نیٹ ورکنگ کے نام پر, سوشلائزیشن کے نام پر ہم نے اس بچے کو وہ ڈیوائس دے دی جس میں اس نے آگے سے کچھ نہیں کہنا, آپ نے صرف کہنا ہے, آپ نے صرف آرڈر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس رجحان کے عادی ہو جائیں گے کہ آپ نے صرف آرڈر دینا ہے, آپ کو اوبے کیا جائے, تو سوچ لیں جو ایک نفسا نفسی کا عالم کہہ لیں, ایک انٹالرنس کہہ لیں سوسائٹی میں, وہ ہمیں وہ رزلٹ نظر آ رہا ہے اس کا کہ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات کو من و ان تسلیم کیا جائے, جبکہ یہ پاسبل نہیں ہے. اب دیکھیں, انسان ہے, ہر ایک انسان کی سوچ مختلف ہے, اس کا انداز مختلف ہے. اس کی سوشل سائنسز میں بہت وہ ایگزامپل دی جاتی ہے کہ اگر 6 لکھا ہو درمیان میں ہمارے, اور آپ کہیں گے 6 ہے, میں کہوں گا 9 ہے, تو اختلاف تو ہو گیا. آپ کہیں گے میں ٹھیک ہوں, میں کہوں گا میں ٹھیک ہوں. ہم دونوں ہی ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, کیونکہ مجھے وہ 9 نظر آ رہا ہے, آپ کو 6 نظر آ رہا ہے. تو ہمیں اختلاف جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہر بندہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے. اس کو ہو سکتا ہے اس کو آپ بھی ٹھیک ہیں, 6 نظر آ رہا ہے, مجھے 9 نظر آ رہا ہے, تو میں بھی ٹھیک ہوں, لیکن آپ مجھے غلط تصور کریں گی اور میں آپ کو غلط تصور کروں گا. تو یہ جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے, تو یہ ہماری سوسائٹی کی بگاڑ کا میں سمجھتا ہوں سب سے اہم سبب ہے کہ ہم دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے.
تو یہ ہمیں بچوں میں چیزیں ان کو باور کروانی چاہیے کہ ہمیں صرف اپنا پہلو نہیں دیکھنا، ہمیں دوسرے کے انداز کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس تھاٹ کا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے. بالکل جہانگیر، اگر اسٹوڈنٹ لائف کو اسٹڈی کریں تو کنفلکٹ مینجمنٹ اس طرح سے ادارے بھی نہیں سکھائے تھے. جمال صاحب آپ اس بات پہ مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم ایک ٹیچر کے رول کو دیکھیں، آج سے اگر ہم 10-20 سال پہلے کی بات کر رہے تھے پہلے بھی، تو ایک ٹیچر رول ماڈل ہوا کرتا تھا. وہ کلاس روم میں آتا تھا، اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹیچر سے انسپائر ہوا کرتے تھے کہ میں بھی اس جیسا بنوں گا. میں اپنی لائف میں اگر کسی سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جواب یہ ہوتا تھا کہ میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. تو آج کہیں نہ کہیں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان بھی ہم گیپ محسوس کر رہے ہیں. کیا آپ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں؟ سر کی بات سے متصل کر کے آپ کی اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ سر نے جو کہا کہ ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور اس کو آپ نے متصل کیا استاد سے کہ استاد کی شخصیت کا بھی وہ عکس نہیں ہے. دراصل میرے نزدیک، چونکہ میں اردو ادب کا ایک استاد ہوں، اس کی ساری خرابی کی جڑ وہی ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. حصے جذباتیت کے تحت انسان جب لٹریچر کا مطالعہ کرتا ہے تو اس میں نظر آنے والے کردار، ان کے نفسیاتی رویے انسان کی شخصیت کے اوپر عکس ڈالتے ہیں. اس میں ڈائمنشن، وہ سر نے جو کہا نا سوشل میڈیا، بالکل انہوں نے درست فرمایا. اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے محترم، کہ سوشل میڈیا اور یہ لٹریچر، ان کے موضوعات اپنی حدود سے متجاوز ہو کے الگ ایک ڈگر کو نکل گئے. ہم نے 5 ڈائمنشنز کا ذکر کیا شروع میں، مذہبی زندگی، سماجی، معاشرتی، ازدواجی. ان پانچوں کے لیے ہی انسان کی کردار سازی کی ضرورت ہے. جب ادیب لکھے گا اور ان پانچوں کے موضوعات کو زیر بحث لا کر قاری کے ذہنی تربیت کرے گا تو قاری وہ ساری باتیں سیکھے گا. 30، 35، 40 سال پہلے کی بات آپ نے کی. لکھنے والے کون تھے؟ حفیظ جلندری، احسان دانش، جوش ملی آبادی. ڈرامے کا ایک سٹینڈرڈ تھا، ایک معیار تھا. پی ٹی وی پہ آپ کے ڈرامے چلتے تھے. جانگ لوس، انڈر ورلڈ کرائم ایک دنیا تھی. یونس جاوید صاحب کا اندھیرا اجالا، ایک معاشرتی زندگی. جب آپ معاشرتی زندگی کے کردار دیکھتے ہیں اور جب آپ اس کردار پہ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، تو یہ بالواسطہ آپ کا اندر سے اچھا انسان ابھارا جا رہا ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑا قصور ادبا سے ہوا، لکھنے والوں سے ہوا، ڈرامے والوں سے ہوا. جب ایک بچی 16 سے 17 سال کی عمر کی وہ ہفتے میں 6 ڈرامے دیکھے، 6 کے 6 ہی اس کی ازدواجی زندگی اور محبت اور مجازی محبت اور انہی موضوعات کو بار بار ریپیٹ کرتے جائیں، اور اس میں اگریسونیس بھی آئے، جوشیلا پن بھی آئے، تو وہی چیزیں قاری کی اور ناظر کے اندر منعکس ہوں گی نا، وہ دکھائی دیں گی. اس حوالے سے ادب کی اور لکھنے والوں کی ڈائریکشن بدلی، وہ ادبی حسن سامنے نہیں آ پایا. اس میں یہ قصور میں سمجھتا ہوں ادیبوں کا بھی ہے. یہ ڈائریکٹر حضرات جو ڈراماز پیش کرتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. خلیل الرحمن قمر صاحب وہ بڑے ہٹ ڈرامہ نگار ہیں. وہ کیا تھا، میرے پاس تم ہو تیرے پاس وہ ہے، کچھ اس قسم کا تھا نا ڈرامہ. تو بات دانش سے شروع ہوتی ہے، ایک لڑکی 2 لڑکوں کی محبت ہے، ایک کے ساتھ شادی ہو گئی، دوسرے نے خودکشی کر لی. کیا یہی موضوعات ہیں اس معاشرے کو سنوارنے کے؟ کیا انہی موضوعات سے ایک بچے کی ذہنی تربیت ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے کردار ادا کیا تھا سر سید احمد خان نے. سارے کے سارے ادب کو الٹا کر وہ مقصدیت کی طرف لے آئے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اقلیت پرستی کے ساتھ نئی نسل کو وہ موضوعات سکھائے جائیں کہ ان کی شخصی تربیت کر سکے. انہی کا رد عمل آ گیا رومانویت کے ذریعے. ہم تو چاہیں گے نا ناظرین ایک ادبی سیڑھی کو بھی سیکھیں کہ اصل میں لٹریچر ہوتا کیا ہے، پڑھنا کیسے چاہیے، اس سے سیکھنا کیا چاہیے. رومانویت والے جب 1901 میں آئے، انہوں نے کہا جی آپ ادیب کو نہ تو مولوی سمجھیں، نہ پادری، نہ پنڈت. اس کا کام تو انسان کی حصے جمالیات کی تسکین ہے. بالکل اس لیے ایسا ادب لکھیں گے اس کو سکون حاصل کرنے دیں. ڈیولپ کرنے میں، تخیل کو ڈیولپ کرنے میں اردو زبان ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہی ہے. آج کے جدید دور میں کیا کیا چیلنجز ہیں، اس پر بات کریں گے.
आप देख रहे हैं CTR10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं आज के दौर की शायरी के हवाले से। ड्रामास हम देखते हैं कि ड्रामास के पीछे बनाने का एक मकसद था। जब ये टर्म सोसाइटी में आई थी कि एक मैसेज था सोसाइटी को पॉजिटिव वे में आगे लेकर चलने का, लेकिन आज के दौर में ये जो मैसेज है वो मिसमार होता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे अदीब ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो जमुल साहब, जैसे कि हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे कि अगर आज की शायरी को हम स्टडी करें और आपने देखा होगा कि उसमें रुमानियत का पहलू बहुत ज़्यादा है, जो किसी हद तक भी हम इसे इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। शायद आज की ऑडियंस देखना ये सुनना चाहती है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम ये सुनते हैं, ये समझते हैं कि एक कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा जुमला कहा आपने। वो हम शेर पढ़ा करते थे ज़माना तालिब इल्मी में, जो पूछो किसी मर्द मुख्तार से कलम तेज़ चलता है तलवार से। बजा आपने फरमाया। अभी हमने बार बार जिक्र किया कि उस्ताद मुआशरे की तामीर करता है। मेरा यह सवाल है, अदीब क्या होता है? अदीब भी एक उस्ताद होता है। वो पहले मुआशरे का मुशाहिदा करता है, उसे देखता है, देख के सफ़ा किरतास पे सफ़े पे उतारता है, देता है, पढ़ने वाले के जहन पे उसका अक्स पड़ता है। लिहाजा जो ये बात है ना कि लोग ये देखना चाह रहे हैं इसलिए वो यही देखना चाह रहा है, तो लोग तो बंदर का तमाशा भी देखना चाह रहे हैं बाबा। तो क्या सारी दुनिया बंदर का तमाशा करना शुरू कर देगी? अदीब अपने कलम के ज़रिए लोगों का जहन बनाता है, बिल्कुल ये उसका फरीज़ा है। विलियम शेक्सपियर ने जो 36 ड्रामे लिखे थे, ये उस वक़्त तो बाज़ार में खड़ा रेडी वाला भी देखता था, तांगाबान भी देखता था। आज वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जा रहे हैं अंग्रेज़ी सीखने के वास्ते। तो उसका वो अदबी मेयार और लेवल था ना। तो शेक्सपियर ने जब वो अदब पारे दिए तो मुआशरे ने कबूल भी किए, क्योंकि जहन पर अक्स पढ़ने से उनका जहनी मेयार वो बन गया। तो इसमें अदीबों से कसूर हुआ। वजह क्या? तालियां, फेम। मैं ये शेर पढ़ दूंगा, वो बैठी हुई थी बेंच पर, बड़ी मुस्कुरा रही थी, अच्छी लग रही थी, बहुत बच्चे शोर करेंगे, तालियां बजाएंगे। तो अदीब इन तालियों के पीछे अपने उस मेयार को छोड़कर एक तरफ हो गया। यानी उसने अपना फरीज़ा नहीं पहचाना, सिर्फ वाह वाह के ऊपर उसने जो है वो तकिया कर लिया। ये बुनियादी वजह है मुआशरे के बिगाड़ की। ये बुनियादी वजह है इस कौम के 14 साल से लेकर 17 साल की उम्र की बच्ची और बच्चे के जहन की तरबियत ना होने की। मैं पूछता हूँ, लिखने वालों के पास सिर्फ इज़्दवाजी ज़िंदगी के मौज़ूआत हैं? इकबाल ने कहा था, हिंद के शायर व सूरत गरो अफसाना नवीसा, बेचारों के आसाब पे औरत है सवार। क्या दुनिया के तमाम मौज़ूआत सिर्फ औरत के मसाइल में सिमट गए? जब आप एक बच्चे को दिन में 18 घंटे एक ही बात बताई जाएंगे, कहे जाएंगे तो उसके दिमाग पर भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। फिर सोशल मीडिया का, जैसे सर ने जिक्र किया, हर आदमी की रसाई में कैमरा और माइक आने से जिसके जो जहन में आता है वो बोलता चला जाता है, तो वो मेयार बनता चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से। तो जमुल साहब, कंटेंट क्रिएशन, इसमें जहांगीर आप भी देखेंगे कि हमारे यहाँ आजकल इंस्टाग्राम की जो रील्स है 30 सेकंड की, अमूमन हमने इसे इस ताराकार को मुहित किया गया है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा जो कंटेंट जनरेशन का काम है वो भी उस जिम्मेदारी के तहत टारगेट नहीं किया जा रहा जो कि सोसाइटी में होना चाहिए। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अच्छा महविश, मसला ये है कि एक होती है फेम, एक होती है सक्सेस। हमारा आज का जो नौजवान है वो फेम के चक्कर में है कि मुझे रातों रात फेम मिल जाए, मैं मशहूर हो जाऊं, मैं वायरल हो जाऊं। और इवन बाज़ औक़ात तो अखलाकियात से गिर कर अपनी वीडियोस शेयर कर दी जाती हैं सिर्फ वायरल होने के लिए, हिट होने के लिए, कि रातों रात मेरे मिलियन व्यूज़ आ जाएं और मुझे फॉलोअर्स की एक लंबी लाइन लग जाए मेरे पीछे। जबकि सक्सेस जो है वो एक लॉन्ग टर्म होती है, फेम होती है आर्जी। आपको अब आप 2025 में या उससे पहले कई मिसालें देख लें, बहुत सारे ऐसे करैक्टर आए जो रातों रात मशहूर हो गए, लेकिन आज कहाँ पे हैं कोई नहीं उनको जानता। बेसिकली सक्सेस और फेम में बच्चों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए और उन्हें सक्सेस की तरफ जाना चाहिए। वो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा दरकार होती है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दरकार होता है, लेकिन आपको अगर सक्सेस मिल जाए तो वो फेम की तरह वो डूबेगा नहीं, वो उसको तादेर लोग याद रखेंगे। जैसे शायरी की बात की तो आज के जो शायर हैं वो सिर्फ आज के दिन ही हैं। अल्लामा इकबाल आज भी, अल्लामा इकबाल का नाम आज भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन जो आज इस तरह से शेर कह रहे हैं, जिस तरह सर ने बताया कि लड़कियों पे शेर कह दिया, उनके ड्रेसिंग पे शेर कह दिए, तो वाह वाह मौके पे तो मिल जाती है, लेकिन कल को उन्हें कौन याद रखता है? बिल्कुल तो बेशुमार ऐसे लोग आए गए, वो फेम के चक्कर में रातों रात मशहूर हुए। अगले साल, अगले हफ्ते, अगले महीने नए मुशायरे पे किसी और ने वही शेर, उसी से मिलता जुलता शेर पढ़ दिया तो उसकी वाह वाह हो गई, पुराने को लोग भूल गए।
تو فیم کے چکر میں ہم نے اپنا سکسیس کو چھوڑ دیا. بالکل جہانگیر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سکسیس بھی بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے رہ گئی ہے، اور اس کا ہی رزلٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سراؤنڈنگ میں جتنے اس بھی میں آپ کی اجازت سے میں جملہ شامل کرنا چاہوں گا، معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کی. جو جہانگیر صاحب نے بات کی نا، وہ بڑی نپی تلی بات تھی. اس کو ہم یوں ایک جملے میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو حقیقی فن ہوتا ہے اسے حیات ابدی نصیب ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں مرتا. اور جو صرف واہ واہ ہوتی ہے وہ چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے. بالکل. تو ہمارا جو آج کا ادیب تھا، میں ان کے نام نہیں لوں گا، میرے بھائی ناراض نہ ہو جائیں، مگر انہیں خود سوچنا چاہیے کہ ان کا جو قلم چل رہا ہے یہ نئے ذہن کے اوپر شاعری کا عکس بنا رہا ہے. کسی زمانے میں حالی کی مسدس اس زمانے میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تھی. کیا تھا؟ خاصہ ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغا، آج اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، جس دین نے غیروں کے تھے دل لا کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے. یہ نوجوان ہی پڑھتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو چل پڑتے تھے. تو جب آپ میرے حافی بھائی دوست ہیں، میں عزت کرتا ہوں ان کی، مگر اس پروگرام کے توسل سے بھی میں باتیں تو ہیں جو زود اثر ہوں، جن کا کوئی فائدہ ہو، ورنہ بزم ستائش باہمی کی گفتگو کا تو فائدہ نہیں. تو ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ کیا ہے جہانگیر صاحب؟ یہ ٹخنے کا دیدار کرا، لہنگا ذرا وہابی کر. یہ شاعری ہے، اسے آپ ادب کہہ رہے ہیں. اس سے وہ بچے شعر و سخن کو کیا سمجھیں گے؟ یہ عام ہو جانے کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اقبال کے نام پر شعر بولتا ہے. اقبال کا ہونا دور کی بات، وہ شعر بھی نہیں. دکھ کی بات یہ نہیں کہ اس نے اقبال کے نام پہ شعر لکھ دیا. دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ نیچے لائک 6 لاکھ ہیں، کمنٹس 18,000 ہیں، اور ان میں سے 19,000 جو ہیں وہ آگے شیئر ہو چکے ہیں. اور کمنٹس میں زیادہ یہ ہوگا سبحان اللہ آپ کے ادبی ذوق پہ قربان جائیں. تو جس آدمی کو خود مصرے کی دم کا نہیں پتا، بالکل وہ کتابوں کی کتابیں لکھے گا تو پھر یہی ہوگا. بالکل اسی طرح سے ہم کسی کا بھی کوٹ کسی کے نام سے بھی شیئر کر دیتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں سوال ہے ہماری فکری صلاحیت پر، ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں. جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے، تجمل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں، ہمارے اداروں میں یہ چیزیں بھی بڑی لمیٹڈ سی ہو گئی ہیں، انہیں ویسٹ آف ٹائم سمجھا جاتا ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. بات یہ ہے کہ نمبروں کی دوڑ، معروضی سوالات، کالجز کا کمپٹیشن، صرف نمبروں کی دوڑ لگی ہے. اس احساس کو استاد نے اپنے اندر سے ختم کر دیا ہے کہ میرا کام اس قوم کی تربیت کرنا. بالکل. جب میں ایک مباحثہ کرواتا ہوں، اس میں 10 بچوں کو آمنے سامنے کھڑا کرتا ہوں، تو میں 10 ذہنوں کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہوں. اب جب وہ 10 ذہن سوچ کر کتابیں کھنگال کے اپنی بات لے کر آتے ہیں، جو سامنے 500 بیٹھے ہیں وہ بھی اس کو سن کر سیکھتے. ہم نے کیسے بولنا سیکھا؟ جو ٹوٹا پھوٹا طالب علمی کے انداز میں ہمیں آتا ہے. ہمیں تو الف بے نہیں آتی تھی. انہی مباحثوں سے ہم بے حس ہو چکے ہیں. ہماری ایک ڈیبیٹ تھی شیخو پورہ میں، ٹھیک. پھر تعلیم اپنی افادیت کھو چکی ہے. گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر میں 2000 کا مجمع، 60 کالجز، یونیورسٹیاں، اس پر ایسی کمال علمی گفتگو ہونی، اور ہر وہ جملہ کہ جس پہ تالی بجنی چاہیے وہ بجتی تھی. وہ چیزیں آج کیوں دم توڑ گئیں؟ اس میں پرائیویٹ اداروں کا بہت بڑا کردار ہے. دکھ سے عرض کرتا ہوں اس کو نظر انداز کرنے میں. آپ جب سٹیج نہیں سجاتے، بچے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، آپ اس کی قوت گفتار کا قتل کرتے ہیں. اس کے اندر کروڑوں سمندر بھی آپ سمو دیں، جب وہ اظہار کے لائق نہیں ہے تو آپ نے اسے کچھ نہیں دیا. اس لیے ہم جس ادارے میں بھی رہے، میرے ہزاروں بچے الحمدللہ جانتے ہیں کہ جو آپ کے اس چینل سے بھی منسلک ہیں کہ ہم نے ہم آدم سٹیج کو سجایا. سال میں ڈیبیٹس، ڈرامیٹک سوسائٹی، ہمیشہ میرے کالج میں ڈرامیٹک بالکل. سوسائٹی. شخصیت سازی کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ادارے، سکولز، کالجز، یونیورسٹی کا رول کس طرح سے، اس پر فردر بھی بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں CT@10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے تقاضوں کے حوالے سے، جدت کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشن ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کی شخصیت سازی میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، انسان کو بادشاہ بناتی ہے، اور اس میں ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹی کا رول کس طرح سے ہے. جہانگیر اشرف، آپ یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ ایونٹس بھی اٹینڈ کرتے آئے ہیں، کوریج بھی کی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تقاضے ہمارے ایجوکیشن نظام میں پورے ہو رہے ہیں؟ اچھا، اس میں بہت ہی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہ تو تعلیم دے رہے ہیں نہ تربیت.
اچھا، کیونکہ آپ دیکھیں ڈگریاں بہت زیادہ بچوں کے پاس ہیں، لیکن ان کے پاس نہ تو ریلیونٹ سکلز ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو بیان کر سکتے ہیں، اور اکثر جگہوں پر تو انٹرویو کے ٹیبل پر اپنی ڈگری کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. تربیت تو باقی چیزیں چھوڑ دیں، ہم نصابی سرگرمیاں چھوڑ دیں، وہ اپنی ڈگری کو ہی ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. سی جی پی ہوگی 3.9 یا 4/4، لیکن انٹرویو کے ٹیبل میں وہ اپنی ڈگری کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، جس کا یہ ثبوت ہے کہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو اچھے لوگ نہیں ملتے. ایک طرف بچے کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی، ایک طرف جاب پرووائڈر کہتے ہیں ہمیں اچھے لوگ نہیں ملتے، کینڈیڈیٹس نہیں ملتے. تو ریزن یہ ہے کہ تعلیم کیا، تربیت کیا، کچھ بھی ہمارے ہاں صرف ڈگریاں مل رہی ہیں، فیسیں بھرتے جائیں، ڈگریاں لیتے جائیں. اور المیہ اس سے بڑا یہ ہے کہ جو بی ایس کر کے جس کو نوکری نہیں ملتی وہ ایم ایس میں انرول کر لیتا ہے، ایم ایس کے بعد نوکری نہیں ملتی پی ایچ ڈی انرول کر لیتا ہے، پی ایچ ڈی کے بعد بھی نوکری نہیں ملتی تو پی ایچ ڈی جو کرنے والے 500 سے زائد انہوں نے ایک تنظیم بنا لی تھی کہ ان کو نوکریاں نہیں ملیں پی ایچ ڈی کے بعد بھی. تو ایچ ای سی کے باہر ایک دفعہ دھرنا بھی ہوا تھا کہ یہ 500 پی ایچ ڈیز بیٹھے ہیں جن کو نوکری نہیں ملی. تو اس ملک میں تعلیم اور تعلیم کا حال یہ ہے. تو اندازہ یہ کریں کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا بھی قصور ہے، سسٹم کا پورے کا قصور ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ نمبروں کے پیچھے اتنا بھاگ دوڑ ہے کہ آپ 2+2=4 کر کے ڈگری تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کی اصل روح آپ میں نہیں آتی. جہانگیر، یہ نمبر کی گیم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے اسٹوڈنٹ کو بڑا پریشان کر رکھا ہے. جب بھی رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں، سوسائڈ اٹیمپٹ اسٹوڈنٹس میں کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں. تو ہمارا ایجوکیشن نظام کہیں نہ کہیں جدت تو لے کر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کردار چھوٹا سا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. مین ریزن جو کاؤنسلنگ نہ ہونا. میٹرک اور انٹر میں بچے کی ذہن سازی ہو جانی چاہیے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے. ہم ہر بچے کو اٹھا کے ایف ایس سی میڈیکل جب کروا دیں گے نا اور اس کے میٹرک میں 500 نمبر ہوں گے تو وہ تا قیامت نہ ڈاکٹر بنے گا اور نہ کچھ اور بنے گا. بالکل، کیونکہ اس کی وہ ایوریج بچہ تھا، اس کو آپ نے میڈیکل میں ڈال کے میڈیکل کا بھی سیٹ ضائع کی کیونکہ اس نے میڈیکل میں تو جانا ہی نہیں ہے اور وہ کسی اور جگہ انٹرسٹ نہیں لیتا. وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ شاید میں ایف ایس سی میڈیکل کر رہا ہوں، میں بہت ہی ہونہار ہوں. تو آپ بچوں کو غلط فہمیوں میں نہ ڈالیں اور ان کو اس کا حقیقت جاننے کا موقع شروع سے دیں کہ اگر آپ 500 نمبر لیے ہیں تو ایوریج ہیں، آپ سوئچ کر جائیں آرٹس میں، سوشل سائنسز میں، ہیومینٹیز میں، کامرس میں، کسی اور چیز میں چلے جائیں. خدا را بچوں کو یہ تھوپنا چھوڑیں کہ 500 نمبر والا بھی ایف ایس سی میڈیکل کرے. تو اس وجہ سے ہم آگے جا کے ڈی ٹریک ہوتے ہیں. میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا، فیسیں بھر کے پرائیویٹلی کسی بھی الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں آ گیا بچہ، 500 بچے والی کی کیپیسٹی نہیں ہے میڈیکل میں جانے کی، تو اس کی الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں وہ کیا کرے گا. تو ہمارے ہاں ارریلیونٹ ڈگریز یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اور وہ کاؤنسلنگ نہیں ہے، اور کاؤنسلنگ اگر اسکول لیول سے اس کا آغاز ہو جائے، پیرنٹس کے حوالے سے بھی یہاں پر امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس بھی اس چیز کو اس طرح سے نہیں لیتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ آرٹس پڑھنا چاہ رہا ہے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے. تو جمل صاحب، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اردو میں ایڈمیشن لینا ہے، بی ایس اردو میں کرنا ہے، تو کہیں نہ کہیں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا آج کے دور میں اسکوپ نہیں ہے. ریاست ہو، معاشرہ ہو، مختلف شعبوں کے ملنے سے چلتی. کسی ملک میں ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ماہرین معاشیات نہ ہو چل لے گا، اکاؤنٹس کے ماہر نہ ہو چلے گا. اچھا، پھر یہ معلوم نہیں نئی نسل کو یا معلوم ہونے نہیں دیا گیا. میرا کامرس ادارے سے تعلق ہے، پورے ملک کی اکانومی کو تو کامرس ڈپارٹمنٹ سنبھالتا ہے نا، لہٰذا ایک ڈاکٹر 17 گریڈ کا ہے تو ایک سینئر اکاؤنٹس آفیسر بھی 17 گریڈ کا. ہمارا جو چیف اکاؤنٹس آفیسر ہوتا ہے وہ 21 گریڈ کا ہوتا ہے. تو میں اکثر بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، کمپیوٹر ہے، کامرس ہے، آرٹس ہے یا سائنسز ہیں، ہر فیلڈ میں اس آدمی کی قدر ہے جو اپنے شعبے میں ٹاپ پہ بیٹھا ہے. بالکل. اگر 500 نمبر لینے سے ایف اے والے کو کچھ نہیں ملا تو ایف ایس سی والے کو کچھ مل جائے گا، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. لہٰذا سر کی بات کو انڈوس کرتا ہوں، بالکل آگے بڑھاتا ہوں کہ شروع سے کیریئر کاؤنسلنگ کر کے اس کے دماغ میں سے یہ بات نکالنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر کی زندگی یا باقی سارا معاشرہ بیکار ہے. ہر شعبے میں جو بندہ سکل سیکھے گا، ٹاپ پہ جائے گا، اس کی وقت ہوگی، بھلے پنجابی زبان ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے یہ بات ابتدائی درجے پہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے 60,000 بچے ہوتے میڈیکل میں انٹری ٹیسٹ میں، اور سیٹیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3,000. تو وہ باقی 57,000 کہاں جائیں؟ زہر کھا لیں، معذرت چاہتا ہوں. آخر انہیں مستقبل تو چاہیے نا.
کوئی نہ کوئی راستہ تو چاہیے. ان کی جگہ دوسرے شعبوں میں تھی جنہیں انہوں نے جگہ سمجھا ہی نہیں. لہٰذا میں ایسے, اب آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو بی کام ہوتا ہے جسے ADC کہہ دیا گیا یا ایم کام جو ہے, اس بیس پر پاکستان ایئر فورس آپ کو پائلٹ آفیسر کی وردی میں جاب آفر کرتی. جیسے آپ برگیڈیئر کے لیول تک جاتے تو کون سے برگیڈیئر کا سٹینڈرڈ معذرت سے ڈاکٹر صاحب کے برابر ہوگا یا انجینئر صاحب کے برابر ہوگا. ایسے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں, میرے اعزاء و اقربا میں ہیں. تو یہ شروع سے میں سمجھتا ہوں میٹرک لیول پر سیمینار ہونے چاہیے یہ بات سکھانے کے واسطے کہ شعبے کون سے ہیں اور کس کس طرح آپ کو نکلنا چاہیے. میں نے زیادہ وقت لے لیا میرا خیال آپ کا. نہیں بالکل اسی طرح سے یہ ایجوکیشن کے تقاضے, اور اگر کمپٹیشن کے حوالے سے بات کریں تو کہیں نہ کہیں کمپٹیشن ہونا چاہیے, لیکن اسے تھوڑا سا ہیلدی وے میں لینا چاہیے, سیکھنے سکھانے کے عمل کے طور پہ لینا چاہیے, لیکن اسے فیلئر کے ارد گرد انکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. میں تو ایک ہی بات جمال صاحب کہتی ہوں کہ اگر انسان کبھی فیل بھی ہوتا ہے تو اسے سیکھتا ہے, اور جو چیز آپ کو سیکھنے سے ملتی ہے وہ اگلی دفعہ آپ کو کامیاب ضرور کرتی ہے. یہ کمپٹیشن میدان جنگ تھوڑا ہی ہے. بالکل کمپٹیشن تو ہر دور کے شاعر کا بھی شاعر سے رہتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اقبال بڑا ہے اس کا ہم اثر چھوٹا ہے تو کمپٹیشن تو ہو گیا, مگر دونوں ایک ہی سٹیج پہ بیٹھے چائے بھی پی رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں. تو کمپٹیشن ہر فیلڈ میں ہے. آپ ایک اینکر پرسن ہیں, آپ کا دوسرے اینکر پرسنز کے ساتھ ہے, مگر آپ آپس میں دشمن نہیں. اس طرح تعلیم والے بھی آپس میں نہ تو دشمن ہیں, نہ ایک جگہ کسی سے درجہ چھوٹا ہونے سے اپنے آپ کو بیکار کر لینا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے شاید میری جگہ کہیں اور ہے. زندگی اسی چیز کا نام ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں, ان میں کچھ ہمارے قدردان ہوتے ہیں, باقی سب کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو ہمیں وہ لوگ تلاش کرنے ہوتے ہیں جو ہماری قدر کر سکے, نہ کہ اس پہ رونا چاہیے کہ ہماری جو قدر نہیں کر رہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. ہجرت اسی چیز کا نام ہے نا. ہجرت کس کو کہتے ہیں کہ پیغمبر بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس معاشرے میں ہماری تعلیمات کی قدر نہیں, لوگ سیکھنا نہیں چاہتے, تو پھر کیا کرو, جگہ تبدیل کر لو کہیں اور. آج کے دور کے اگر حوالے سے بات کریں جو چیزیں سوسائٹی میں مسنگ ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ بات کرتے ہیں. آئی ایم گلیڈ کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو سوسائٹی کی آنکھ اور کان ہیں, جسے سنا بھی جائے, جسے دیکھا بھی جائے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہماری سوسائٹی کی آج کی ضرورت ہیں. آج کے اسٹوڈنٹ کو کس طرح سے طاقتور بنایا جائے, تعلیم کے ذریعے, شعور کے ذریعے, کردار سازی کے تھرو. اس میں تعلیمی ادارے, ٹیچرز اور والدین اگر اپنا رول پازیٹیولی پلے کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک رائٹ سمت میں جا رہی ہے, ڈائریکشن میں جا رہی ہے. بہت شکریہ تجمل حسین صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے, بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کے 10 جنوری کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے. یہ انتخابات محض انتخابات نہیں, یہ سال 2026 کا ویژن ہے وکلا کے حوالے سے. وکلا کے مسائل, وکلا کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ انتخابات ڈیسائیڈ کریں گے. اور اس پر جی فردر بھی ہم اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے. کینڈیڈیٹس کیا موٹیو رکھتے ہیں, کیا ویژن رکھتے ہیں, مسائل کو کس قدر وکلا کے سمجھ رہے ہیں, خواتین وکلا کے مسائل کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں. ایسے بے شمار مسائل ہیں جن پہ وکلا کے بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے. اس ٹاپک پہ جی ہم گفتگو کریں گے. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے رانا اخلاق ایڈوکیٹ صاحب نے. امیدوار ہیں برائے صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کے, تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اخلاق صاحب آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور انہیں کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے رانا اشفاق چاچو نے, جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں, قانون دان بھی ہیں, رہنما مسلم لیگ نون بھی ہیں. یہ خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشفاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. اشفاق صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں, یہ جو چاچو کا ایک سلوگن ہے آپ کے ساتھ, اس کے پیچھے جو سٹوری ہوگی دیٹ مسٹ بی ویری انٹرسٹنگ. جی یہ سٹوری تو بہت لمبی ہے لیکن شارٹ سی بتا دیتا ہوں. جو میرے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں, میرے بھتیجے, وہ چونکہ میرے ہم عمر ہیں اور اکثر جب میں باہر دوستوں میں یا کہیں بیٹھتا تھا تو وہ چاچو کے نام سے پکارتے تھے, اور اسی نام سے پھر میرا جب دوست آئے ہوئے ہوتے تھے وہ ایسے ہی نام پڑ گیا چاچو. بالکل, اب یہ جو چاچو یہ آپ کی پہچان بن گیا. اخلاق صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے حوالے سے 10 جنوری محض 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں. کیا ویژن رکھتے ہیں, کمپین کس طرح سے جاری رہی ہے آپ کی, کیونکہ اب تو فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گئے ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی کمپینز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور ہمیں موقع دیا کہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. الیکشن بہت آخری مراحل میں ہے. میں نے الیکشن شروع کیے تقریباً 1.5 ماہ ہوا ابھی. بہت سارے دوستوں کو 11 ماہ سے شروع کر چکے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے
آپ سب کے سامنے آپ بھی دیکھ بھی رہے ہیں کہ میرا الیکشن شکر الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا. مجھے میرے گروپ میں سب برادریاں شامل ہیں. میرا تعلق راجپوت برادری سے، میرا جو تعلق ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے کے چیمبر سے ہے، میرے وہ استاد ہیں. میں نے پریکٹس جنوری 1995 میں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ شروع کی تھی. وہاں پہ میرے استاد ہیں جاوید اوان صاحب، 2 دفعہ منتخب ہو چکے ہیں ممبر پنجاب بار کونسل، اب وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں. میں نے کبھی بھی نہیں پہلے سوچا تھا کہ میں الیکشن لڑوں کہ جاوید اوان صاحب لڑ رہے تھے. میں پیور پروفیشنل ہوں، پریکٹس کے ساتھ ہی میرا تعلق ہے. سب دوستوں کو بھی گائیڈ کرتے، جونیئرز جو آتے ہیں جتنے بھی، کبھی بھی نہیں فیل کیا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. کوئی مشورہ لینے آتا تو ہمیشہ فل ٹائم دیا انہیں. پریکٹس ہی میرا کام تھا. لیکن اب دوستوں نے کہا کہ اچھے وکلا، پروفیشنل وکلا فیلڈ میں آنے چاہیے. بالکل. تو میرا انتخاب کیا دوستوں نے، میں نے اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کیا. اب میں نے فیصلہ کیا الیکشن کا، تو اللہ پاک اسباب بھی پیدا کر رہے ہیں. میرے گروپ میں راجپوت برادری کے علاوہ دیگر برادریاں، جاوید اوان صاحب اوان برادری سے تعلق ہے. اسی طرح جٹ برادری سے کل بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. شہزاد بشیر چیمہ صاحب سابقہ صدر ہیں. بلال اشرف بشرا صاحب جٹ برادری سے تعلق ہے، سابقہ صدر ہیں. ان کے گروپ میں بہت سارے جٹ برادری کے لوگ ہیں. شاہ چٹھا صاحب، عظیم طالب چٹھا صاحب، فہد چٹھا صاحب، انہوں نے اناؤنس کیا. شکیل والا صاحب انہوں نے کل اناؤنس کیا. پنسوتا صاحب ایک دوست ہیں، انہوں نے اناؤنس کیا. اس طرح جٹ برادری سے کثیر تعداد میرے ساتھ شامل ہوگی. اسی طرح اس سے پہلے ارائیں برادری سے میاں انوار الحق صاحب ہیں، سابقہ صدر ہیں، میرے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. اسی طرح مختلف پارٹیوں سے ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. ان کے ساتھ رانا وسیم صاحب ہیں. جماعت اسلامی فلی کمپین میری کر رہی ہے. میرا تعلق چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہے تو نون لیگ بھی مجھے سپورٹ کر رہی ہے. پی ٹی آئی سے بھی میرے دوست ہیں. میرے گروپ میں شہباز امان صاحب ہیں، ملک افضل صاحب ہیں. تمام بڑے گروپ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ، بڑے گروپ بھی اور بڑی پارٹیاں بھی، شکر الحمدللہ. تو میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا الیکشن بہت اچھا ہے. اپنے منہ سے تو نہیں تعریف کرنی چاہیے، لیکن شکر الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. بالکل اخلاق صاحب، کیونکہ کمپین جو ہے وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے. اخلاق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ 30 ایئر سے پریکٹسنگ لائر ہیں، تمام تر چیزوں کو، ضروریات کو آپ بڑے بخوبی سمجھتے ہوں گے، بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہوگا. تو وکلا کے مسائل کیا ہیں؟ جی، وکلا کے ابتدائی طور پہ مسائل ہوتے ہیں. یوں ہی کوئی نیا ایسوسیٹ آتا ہے، ابتدائی طور پہ ایک گریجویشن کی ڈگری لے کے آتا ہے، ڈبل گریجویٹ ہوتے ہیں. ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ جیسے سپوز کہ LLB کر کے ایک جاب مل جاتی ہے تو گزٹڈ آفیسر بن جاتا ہے. یہاں پہ پریکٹس شروع کرتا ہے تو پھر کیس لینے ہوتے ہیں. ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اسی طرح گزٹڈ آفیسر کی طرح ہمارے گھر میں بھی کوئی سیلری آئے. ابتدائی مرحلہ میں تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں بالکل جونیئرز وکلا کے. تو میں ان تکالیف سے نکل چکا ہوں. ابتدائی طور پہ چند سال ہوتے ہیں، اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہوتی ہے. جس نے وہ ابتدائی چند سال گزار لیے تو آگے پھر آسانیاں ہی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے پروفیشن سے اچھا پروفیشن کوئی نہیں ہے. جو ابتدائی مراحل سے گزرتے ہیں پھر آگے ان کے لیے بہت ہی آسانی ہے. ٹاپ ہمیشہ خالی ہوتی ہے. بالکل. تو ٹاپ پہ جو جاتے ہیں پھر آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی. تو میں ان مراحل کو سمجھتا ہوں. ان کے لیے میرا خیال ہے کہ جو جیسے ابتدائی مرحلہ میں دیگر اداروں میں انٹرنشپ ہوتی ہے، وکلا کے لیے بھی انٹرنشپ لازمی ہونی چاہیے. اس میں بار کردار ادا کرے. جو جونیئر وکلا آتے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. کمیشن کا ایک سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے. جونیئرز کے لیے ایک معقول کمیشن کی فیس ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے میرے پاس اور بھی وین ہیں انشاءاللہ. اگر اللہ نے موقع دیا تو جونیئر وکلا کے لیے
وہ جو بالکل اسی طرح سے ایڈوکیسی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ انصاف کے لیے ہمیشہ سے سر فہرست رہتے ہیں. فیصل آباد کے وکلاء کے حوالے سے بات کریں تو بڑے چھوٹے چھوٹے سے اور اہم مسائل ہیں جنہیں حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اشفاق صاحب، آپ وکلاء کے مسائل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وکلاء کے جب ہم نئے آتے ہیں وکلاء، ان کے لیے اپرچونٹی کم ہوتی ہے، چیمبرز کم ہوتے ہیں. میں تو رانا صاحب سے یہ کہوں گا کہ جو نئے وکلاء صاحبان آئے ان کے لیے چیمبر بہت ضروری ہوتے ہیں. پھر ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. جب ان کو اپنے چیمبر الاٹ ہو جائیں تو پھر وہ اچھے طریقے سے پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. وکلاء ایک بڑا معتبر اور بڑا عزت والا پیشہ ہے. اگر بندہ اس کو پازیٹیو طریقے سے یوز کرے تو اس سے بڑی اور عزت تو نہیں ہو سکتی کوئی بھی. معاشرے میں ایک بڑا اچھا نام ہے. اور ایڈوکیٹ ایسا ہے جب تک آپ کی زندگی ہے یہ ساتھ ہی رہنا ہے. یہ ایک ایسا اللہ نے عہدہ دیا ہے جو ختم نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح تو سے اور بھی بار کے مسائل ہیں، پارکنگ کے ہیں مسائل، صفائی کے سب سے ضروری مسائل ہیں جو پہلے صدور ہیں انہوں نے کبھی ایسی توجہ نہیں دی. چونکہ بیسک چیز جو ہے صفائی ہے. جو ہمارے بارز کی وکلاء کے جو بھی ہمارے بنے ہوئے ہیں چیمبرز یا جو بھی ہمارے پلازے بنے ہوئے ہیں وکلاء کے لیے، ان میں کبھی کوئی اچھی صفائی نہیں ہے. میں نے رانا صاحب سے کہا ہے بھئی یہ جو صفائی والا کام ہے نا، یہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی بہت پسند ہے. بالکل اسی طرح اور یہ صفائی جو ہے نا نصف ایمان ہے. صفائی پہ سب سے توجہ زیادہ دینی ہے. اور پھر جو ٹھیکے وغیرہ ہوتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر رانا صاحب کو موقع دیا تو پھر انشاءاللہ یہ مثالی دور ہوگا اور کرپشن نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور بار کی بھی عزت ہوگی اور جج صاحبان کی بھی عزت ہوگی اور آئے جو سائلان آتے ہیں ان کی بھی عزت ہوگی انشاءاللہ. بالکل اسی طرح سے، کیونکہ جب سائلین اخلاق صاحب آتے ہیں تو انہیں اکثر اوقات مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ ریسورسز کی عدم جسے کہتے ہیں کہ موجودگی ہوتی ہے. اکثر ہم یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ڈسپینسری جو ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے اسے اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو وہاں پر موجود وکلاء ہیں وہ بھی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں اور جو سائلین ہیں ان کی مشکلات میں بھی کمی آ سکے. ہاں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایکچولی تو جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہی ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں. اگر انہیں سہولت نہیں ملے گی تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. تو ہماری ٹاپ پرائرٹی ہوگی کہ جو سائلین آتے ہیں، اسی طرح سائلین کے ساتھ ساتھ وکلاء کے بھی مسائل ہیں ہیلتھ کے. سابقہ دور میں میاں انوار الحق صاحب نے ہاسپٹل کا بھی شروع کیا تھا، انشورنس کا بھی شروع کیا تھا. جو کام ہے مؤخر کر دیے گئے اس دور میں. تو اگر اللہ نے عزت دی تو سارے سابقہ انشورنس کا بھی بحال کریں گے، ہاسپٹل کا بھی دوبارہ کریں گے، اور سائلین کے لیے بھی ڈسپینسری ہے اسے اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو ہیلتھ کے معاملات میں دو چیزیں ہوتی ہیں. وکیل جب تک تندرست ہے وکالت کرتا ہے. اگر اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے تو پیچھے ایسی چیز نہیں ہے کوئی کہ اس کی تنخواہ آنی ہے. وہ کیس کرے گا تو ہی کوئی سلسلہ چلے گا. اس سلسلے میں بھی کوئی انشاءاللہ کوشش کریں کہ کوئی ایسا سلسلہ شروع ہو کہ اگر کوئی ہیلتھ کا معاملہ بنتا ہے، آلریڈی ایکٹ تو بنا ہوا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. کوشش کریں کہ ہر وکیل کو گزٹڈ آفیسر کے برابر ہاسپٹل میں بھی، گورنمنٹ ہاسپٹل میں سہولت مہیا ہو تاکہ اسے پریشانی نہ ہو سکے. ایسے جو صورتیں ہیں، اچھے معاملات ہیں، وہ سارے بحال کریں گے انشاءاللہ. بالکل. اخلاق صاحب، فائنینشیل ایڈ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انشورنس کے حوالے سے میری جتنی بھی وکلاء سے بات ہوئی ہے، ابھی اگر بات کریں یا آج سے 1-2 سال پہلے کی بات کریں تو جو 60 ایئر سے انڈر تھے انہیں انشورنس جو ہے وہ دی جاتی رہی ہے. لیکن جو وکلاء 60 ایئر سے اوپر ہیں، خدا نہ خواستہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کا جو مالی سرکٹ ہے وہ چلانے کے لیے بھی کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے. میں نے جو سوچا ہوا نا، صدر کا عہدہ اکیلا صدر نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا ہوں ہر معاملے کے لیے ایک کمیٹی بنے گی جس میں سابقہ سینئر وکلاء شامل ہوں گے. وہ کمیٹی ہی فیصلہ کرے گی. انشورنس کے معاملے میں بھی، ہیلتھ کے معاملے میں بھی، ہاسپٹل کے معاملے میں، ایون کہ جو ٹھیکہ جات دیے جا رہے ہیں پارکنگ وغیرہ کے، سب کے معاملے میں ٹرانسپیرنٹ کام کریں گے. کمیٹی بنے گی، وہی فیصلہ کرے گی. ہر معاملے کی علیحدہ کمیٹی ہوگی جس میں سینئر وکلاء شامل ہوں گے، لیڈیز لائر بھی شامل کی جائیں گی اس میں، تاکہ سب کے تعاون کے ساتھ ایک فیصلہ درست طریقے سے کیا جا سکے. تو میں بذات خود صدر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا کہ اکیلے کی رائے تو ایک ہی رائے ہوتی ہے نا. باقی سب کی شامل کر کے سینئر وکلاء کو شامل کریں گے، جونیئر وکلاء کی مشاورت لیں گے، کمیٹیاں بنائیں گے، وہی فیصلہ کریں گے کہ تاکہ ہر کام ٹرانسپیرنٹ طریقے سے.
میں اس فیلڈ میں رہتے ہوئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایمانداری سے کام کروں، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں ایمانداری پر استقامت دینا، توفیق دینا کہ ایمانداری سے چلے، تو ہر کام ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا. بار کے بہت زیادہ ہوگی نا اخلاق صاحب، آپ دیکھیں گے کہ تمام تر پرابلمز، مشکلات جو ہیں وہ خود بخود ریزالو ہونا شروع ہو جائیں گی. فردر بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے حوالے سے. وسائل کی کمی کس طرح سے ہے، مشکلات میں اضافہ ہے، تو ان کو حل کرنے کے لیے جو امیدوار ہیں وہ کیا ویژن رکھتے ہیں، اس پہ جی ہم بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے. اشفاق صاحب، اگر ہم ینگ ایڈوکیٹس کے حوالے سے بات کریں، بہت امپورٹنٹ ہے، بار کا جو فیوچر ہے وہ ینگسٹرز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، لیکن مہنگے چیمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ریفریشر کورسز کی بھی کہیں نہ کہیں کمی اور ضرورت محسوس ہوتی ہے. ان تمام تر ایشوز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بینگا سینئر اور ماہر قانون دان؟ میں تو یہ کہوں گا جو ہمارے سینئر وکلاء ہیں ان کو چاہیے جو ینگ آ رہے ہیں ان کو لیے اچھی جگہ بنائیں اور ان کو اکاموڈیٹ کریں اور ان کو ساتھ چلائیں، کیونکہ جب ینگ لڑکے آتے ہیں تو پھر ان کو بیٹھنے کی جگہ بھی اچھی نہیں ملتی، اور جو ہمارے سینئرز وکلاء ہیں، بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، پھر ان کو تھوڑا سا وہ اکاموڈیٹ نہیں کرتے. اگر تھوڑا سا بھی اکاموڈیٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ ان کے جو فنانشلی پرابلم ہے یہ بھی حل ہو جائے. اور چونکہ اب تو زیادہ ینگ ہی ہیں، یہ ینگ کا ہی، کیونکہ سینئر تو بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن انہوں نے لیکن جو جونیئر آتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے تحمل والے ہوں نا، چونکہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے وکالت کے لیے، محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن جو ینگ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اب تھوڑا سا شارٹ کر لیں، تو پھر شارٹ سے نہیں، تھوڑا سا استاذہ کی جب بندے اپنے سینئرز کا ادب کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی کرتا ہے اور ان کی جگہ بھی بن جاتی ہے. گیپ دونوں جانب موجود ہے، سینئر کی طرف بھی ہے اور جونیئر کی طرف بھی ہے. اخلاق صاحب، آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وکلا یا ایڈوکیسی یا وکالت ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اور اگر ینگرز جو ہیں، ینگسٹرز جو ہیں وکلا سیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بار کا فیوچر ہے. تو اس کمی کو، ریفریشر کورسز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ چیز آپ کے ویژن میں کس قدر شامل ہے؟ جی، میں آلریڈی بھی کہہ چکا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. ہمارا کام، وکیل کا کام قلم اور دلیل کے ساتھ ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تربیت کی کمی کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو جو ایون جونیئر وکلا نہیں، جو سینئرز بھی ہے ان کے لیے بھی سیشن ہونے چاہیے تربیت کے لیے. 6 ماہ بعد ہو جائے، 2 ماہ بعد ہو جائے، مختلف سیشن ہونے چاہیے تاکہ ہر کسی کی تربیت ہو. وکیل ساری عمر سیکھتا ہے، ساری عمر روزانہ کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ آتی، نیا قانون آتا ہے. ایون کہ جونیئر وکیل کو پتہ ہوتا ہے، سینئر کو وہ نہیں پتہ ہوتا، اگر نہیں پڑھا تو نہیں پتہ، تو ساری عمر سیکھتے رہتے ہیں. تو اس میں میری یہ ہے کہ تربیت ہونی چاہیے. تربیت کی کمی کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اگر اچھی تربیت ہو تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالکل. اور ینگ وکلا کا جو دوسرا اور بنیادی مسئلہ بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے کہ جو چیمبرز ہیں یا تو ان کی عدم موجودگی ہے، اگر موجودگی ہے بھی تو مہنگے بہت ہیں. جی، وہی نا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 2-3 جگہ ہیں وہاں پہ الاٹمنٹ کروائیں، گورنمنٹ سے الاٹمنٹ کروا کے اپنے سورسز استعمال کرتے ہوئے. باہر ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اگر پریزیڈنٹ استعمال کرے تو صحیح طریقے سے، درست طریقے سے. پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے یہ. کوشش کریں گے کہ وکلا کے فنڈز جو ہیں، بار کے فنڈز جو وکلا پہ خرچ ہوں. اس میں کرپشن کو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ختم کریں. اگر اللہ نے عزت دی تو ہمارے دور میں کوشش کریں گے کہ یہ 1 سال کا دور جو سنہری دور ہو، اس میں کرپشن ختم کریں گے انشاءاللہ. اور جونیئر وکلا کے لیے الاٹمنٹ کروائیں گے، چیمبرز تعمیر کروانے کی کوشش کریں گے تاکہ جو نئے آنے والے ان کو اکاموڈیٹ کر سکیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. چلیں، ہوپ فار دی بیسٹ. اخلاق صاحب، اگر پارکنگ کے مسئلے کے حوالے سے بات کریں، یہ مسئلہ بڑا پرانا اور دیرینہ مسئلہ ہے. اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ اگر کچھ آپ کا بھی ویژن ہوگا، ظاہر سی بات ہے جب ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے کو ویژن کے تحت ہی ریزالو کیا جاتا ہے. نہیں، میں یہ سمجھ نہیں سکا پارٹیوں کا مسئلہ کیا؟ پارکنگ کا. ہاں، پارکنگ کا یہ کوئی میں نہیں سمجھتا اتنا بڑا مسئلہ ہے. انشاءاللہ یہ حل کریں گے. ابتدائی مراحل میں 2 مسئلے ہیں. ایک صفائی کا، جس پہ کوئی پیسہ نہیں خرچ ہونا. دوسرا پارکنگ کا.
کوشش کریں گے کہ یا تو پارکنگ کے لیے کوئی پلازا بن جائے تاکہ چونکہ اب گاڑیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں تو پارکنگ کے مسئلے کو ٹاپ پرائرٹی پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. وکلا کے ابتدائی مرحلے میں 2 مسائل ہیں جو سب کے، صفائی کا اور پارکنگ کا، اور باقی ہیلتھ وغیرہ کے تو ہیں وہ تو ابتدائی طور پہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی مسئلے بعد میں یا جونیئر وکلا کا ہے چیمبرز کا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو حل کرے. بار کے فنڈز بہت زیادہ ہیں، درست طریقے سے استعمال ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. بالکل اسی طرح سے ہے. جب مسائل جو ہیں وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن انہیں کمپریہنسو طریقے سے ایک اپروچ کے تحت پلاننگ کے ساتھ اگر ریزالو کیا جائے تو کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ جو حل طلب نہ ہو. اشفاق صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک پارکنگ کے ایشو کو؟ آپ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا پرانا اور اہم مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اور اہم مطالبہ جو کہ نہ صرف وکلاء کا ہے بلکہ فیصل آباد کے ہر اس شہری کا ہے جو کہ یہ بلیو کرتا ہے کہ جو انصاف ہے وہ دہلیز پہ ملنا چاہیے ہائی کورٹ بینچ کا. یہ 2 اہم اور بنیادی مسئلے ہیں. ہماری کوشش ہوگی، کیونکہ یہ پرانا بڑا درینہ ہمارا مطالبہ بھی ہے گورنمنٹ سے بھی، ہائی کورٹ لاہور سے بھی، سپریم کورٹ سے بھی یہاں بینچ ہونا چاہیے، چونکہ بہت سارے ساحل ایسے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ کرایہ بھی نہیں دے سکتے. پھر جو لاہور کے وکلاء ہیں ان کی فیسیں بھی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ پے آف نہیں کر سکتے. یہ بینچ بہت ضروری ہے. اور دوسرا جو پارکنگ کا مسئلہ ہے نا، پارکنگ کا مسئلہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی وجہ کی سیکورٹی کے بھی ہمارے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ٹنور میں 3-4 واقعات ایسے ہوئے کہ مرڈر ہو گئے. اگر پارکنگ اچھی ہوگی، گیٹوں پہ اچھی سیکورٹی ہوگی تو پھر یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. چونکہ موٹر بائک بھی اندر آ رہی ہے، کار بھی آ رہی ہے. چونکہ بہت سارے وکلاء کے پاس موٹر بائک ہے، لیکن ایسا سلوشن ہونا چاہیے جب آپ کبھی آئے نا کچہری میں تو آپ پیدل بھی اب نہیں چل سکتے، پارکنگ کے اتنا مسائل ہے. اور یہ بہت پرائرٹی پہ حل کرنے والا ہے. اور اس میں رانا صاحب کی جو بات ہے صحیح ہے، اس میں پیسے بھی کچھ نہیں لگنے، لیکن صرف تھوڑا سی ہمت اور تھوڑا سا ٹائم دے کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارکنگ والا، سیکورٹی والا، اور جو سب سے بڑا مطالبہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اگر یہاں ہائی کورٹ بینچ آ جائے تو یہ سب کے لیے ہی بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے. اور پھر اس سے جو ہم کہہ رہے ہیں نا جونیئر اور سینئر، ان کے لیے اپرچونٹی بھی ہو جائے گی. یہاں جب ہائی کورٹ کی بات ہوگی تو اس کے لیے بھی کچھ وکلاء جو سینئر ادھر چل جائیں گے، وہاں اکاموڈیٹ ہو جائیں گے، جگہ زیادہ ہو جائے گی. اور آپ کی وساطت سے 41 سے یہ میں گزارش کروں گا گورنمنٹ سے بھی، اور اسپیشل ہماری وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ سے بھی اور پرائم منسٹر سے بھی کہ ہمیں بینچ دینا چاہیے. اور ہمارے جو بھی سیاستدان ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں ان کو بھی اس کے لیے بڑا ضروری اور پازیٹیولی سوچنا چاہیے. یہ بینچ جو ہے نا یہ بڑا ہی ضروری ہے اور بننا چاہیے. بالکل اسی طرح سے اخلاق صاحب، جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ یہ ایک سلوگن نہیں بلکہ یہ ایک انصاف پسند ملک کی ایک پہچان بھی ہے. ہم نے دیکھا کہ بڑے اور چھوٹے شہروں میں ہائی کورٹ بینچ ہے. ملتان کے حوالے سے میں اکثر بات کرتی ہوں، راول پنڈی اور اسلام آباد کا ڈفرینس زیادہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی ہائی کورٹ بینچ کی موجودگی ہے. فیصل آباد کو اس بینچ کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا کیا انیشیٹو آپ لیں گے اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں؟ میرا جو ویو ہے نا، میں کہتا ہوں جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ، میں اسی پہ عمل درآمد کا قائل ہوں کہ ہر ڈویژن میں بینچ ہونا چاہیے. نہ صرف فیصل آباد میں، ہر ڈویژن میں ہونا چاہیے. کہ یہاں فیصل آباد کی آبادی اتنی ہے کہ اس آبادی کے مطابق مختلف کنٹریز موجود ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ بھی موجود ہیں. تو ہر شہری کو انصاف دہلیز پہ ملنا چاہیے. اب بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب خاص کر اس موسم میں جب دھند بھی ہوتی ہے تو لاہور جاتے ہیں تو بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں لیفٹ اوور ہو گیا کیس. پھر 2-4 تاریخیں پڑتی ہیں، جتنی وکیل نے فیس لی ہوتی ہے وہ پیٹرول میں چلی جاتی ہے. تو غریب لوگ تو وہاں پہ جا کے کیس نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے، اس کے لیے کوشش کریں گے آسان طریقے سے. گورنمنٹ سے تعاون طلب کریں گے، گورنمنٹ سے اپیل کریں گے، اپنے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ساتھ تعاون کر کے گورنمنٹ سے بھی اور چیف جسٹس صاحبہ سے لاہور سے بھی اپیل کریں گے، چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ سے بھی اپیل کریں گے، عدلیہ سے کہیں گے کہ نہیں ہماری یہ بہت دیرینہ
ڈیمانڈ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اخلاق صاحب، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ مطالبہ آج کا نہیں ہے، یہ مطالبہ کل کا نہیں ہے، کئی دہائیوں سے یہ مطالبہ ہے فیصل آباد شہر کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وکلاء برادری کی جانب سے احتجاج بھی کیے گئے، لیکن اس کے باوجود فیصل آباد کو ہائی کورٹ بینچ جو ہے نہیں نصیب ہوا۔ اس کے پیچھے آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ بعض لوگ جو لاہور میں بیٹھے ہیں نا وکلاء، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے رزق میں کمی ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا تو توکل ہی اللہ کی ذات پہ ہے، ہر شخص کا رزق اللہ نے اسی کو دینا ہے۔ تو وہ لاہور سے کچھ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے کہ اگر فیصل آباد میں بینچ چلا گیا تو پتہ نہیں یہ جو ہمیں کیس آ رہے ہیں اس میں ہمارے رزق میں کمی آ جائے، لیکن وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ تو اپنے بھائیوں سے ان سے بھی گزارش کریں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جنہوں نے آپ کو وکیل کرنا ہے تو وہ آپ کو ہی کریں گے، لاہور والوں کے، جنہوں نے ہمیں کرنا ہے فیصل آباد کو وہ ہمیں ہی کریں گے، جو رزق اللہ کے ذات کے اختیار میں ہے۔ تو یہ انہیں کوشش کریں گے کہ کسی طرح دلیل کے ساتھ ہم قائل کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل اخلاق صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد ایک بڑا شہر ہے، یہاں پر انڈسٹریلسٹ بھی ہے، اسے بھی قانونی کارروائی کے لیے ہائی کورٹ بینچ کی یہاں پر ضرورت ہوتی ہے، ایک عام شہری ہے، ایک سائلین ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ جسٹس ایٹ ڈور سٹیپ اسے ملے، لاہور کے چکر نہ کاٹنے پڑے، کیونکہ فیصل آباد کی آبادی کے اگر ہم وسائل کے حوالے سے بات کریں اشفاق صاحب، بڑے لمیٹڈ سے ہیں ضرورت گزر بسر کرنے کے لیے، اور انصاف کے تقاضے جہاں پر اتنے کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے، پھر شہری جو ہیں وہ یہ مطالبہ تو عام کرتے ہوئے دکھائی دیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین وکلاء کے مسائل کے حوالے سے اشفاق صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں؟ خواتین کے لیے بھی یہاں مسائل ہیں، اور میں تو رانا صاحب سے پہلے بھی کہا ہے کہ جو بھی اب ہو خواتین کو اس میں پوری طرح اکاموڈیٹ کرنا ہے، چونکہ جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کسی عزیزوں کی بچیاں ہیں، ان کو بھی ایک عزت اور وقار سے ان کو دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ ہم تھوڑا سا یہ جو ہمارا یہاں کی روایت ہے نا، تھوڑا سا لیڈیز کو، لیکن لیڈیز چونکہ برابر ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیے ہیں ان کو پورے ہونے چاہیے۔ اور میں نے رانا صاحب سے کہا کوئی بھی کمیٹی بنے گی، کوئی بھی ہم کام کریں گے، اس میں لیڈیز وکیل جو ہے لازمی شامل کرنی ہے، تاکہ ان کو پوری اکاموڈیشن ہو، اور ان کو جو یہ ہے نا کوئی ہم ملتے رہے ہیں، تو جب آپ پریزیڈنٹ بن رہے ہیں تو پھر تو آپ بڑی اچھی طرح ملتے ہیں، اس کے بعد ہمارے مسائل نہیں پوچھتے کیا پرابلم ہے، خواتین وکلاء کے مسائل جو انشاءاللہ تعالیٰ رانا صاحب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بار کو کینڈیڈیٹ دیے ہیں، اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو۔ اخلاق صاحب کا ویژن ضرور اس پہ جانیں گے کہ خواتین وکلاء کے حوالے سے کیا ویژن موٹیو رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور شامل کرتے ہیں آپ کی سالگرہ۔ آپ کی سالگرہ، آپ کے ایونٹس ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کی سیلیبریشنس کو سٹی ایٹ 10 میں شامل کرتے ہیں۔ برتھ ڈے کے حوالے سے پکچرز یا ویڈیوز آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، آپ کی برتھ ڈے شامل کریں گے سٹی ایٹ 10 میں۔ آج کی سالگرہ لسٹ دیکھ لیتے ہیں جی۔ محمد ایان مدثر جو ہیں وہ اپنی سالگرہ منا رہے ہیں، وشنگ یو ویری ویری ہیپی برتھ ڈے ایان، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، آپ اسی طرح سے اپنی ہر برتھ ڈے اپنوں کے ساتھ ہنسی خوشی مناتے رہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کلپ، بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے، اور پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے وکلاء برادری کے مسائل کے حوالے سے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے حوالے سے۔ خواتین وکلاء سوسائٹی میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ خواتین کا اگر رول ہم بات کریں، وہ ہماری ایجوکیشن ہو، ہمارے ایڈوکیسی ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ خواتین کے مسائل کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اور انہیں فردر فیوچر میں ریزالو کرنے کے لیے کیا کیا ویژن رکھتے ہیں؟ اخلاق صاحب اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ خواتین بہنیں، اب وکلاء مرد اور خواتین میں فرق کوئی نہیں رہا اس معاشرے میں، بیٹیوں اور بیٹوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو بیٹیاں ماشاءاللہ بہت آگے جا رہی ہیں فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں، تو لیکن یہاں پہ تھوڑی تعداد میں ہم کوئی نہ کوئی مسئلے تو ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم آلریڈی ان کی بار علیحدہ بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ بیٹھتی ہیں، ان کے جو بھی اپنے مسائل ڈسکس، لیکن جو میرا ویژن ہے نا کہ میں ہر کمیٹی جو بھی ہوگی بار کی بنے گی، اس میں خواتین کو شامل کیا جائے گا، تاکہ ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ انشاءاللہ اپنی بہنوں کے تعاون کے ساتھ سارے مسئلے ان کے حل کریں گے، جو بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گی
وہ ٹاپ پرائرٹی پہ حل کریں گے بالکل اسی طرح سے جیسے ڈے کیئر سینٹر کا ایک مطالبہ ہے اور غالباً ایک ڈے کیئر سینٹر موجود بھی ہے, اسے تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی بے شمار فیسیلیٹیشن ہے جو کہ ایک خاتون وکلا جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے, اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کی آج کے دور کی ضرورت بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اخلاق صاحب آپ بھی اس سوال سے ہم کنار ہوں گے, آپ جب بھی کسی کمپین کے لیے جاتے ہوں گے تو اکثر یہ بات وکلا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہوں گے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب امیدوار اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے وعدے جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. تو آپ اس سوال کو کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ ہم نے ایسا وعدہ ہی کوئی نہیں کیا جو ہم بھول جائیں. کوئی نہ ہی ہم اپنی تقاریر میں بڑکے مار دیں گے ہم یہ کر دیں. سب لوگوں, وکیل بھائی سب جانتے ہیں اپنے اپنے مسائل, سب جانتے ہیں. ہم نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا جو بھول جائیں گے. ہمارے سارے جو وکلا کے مسائل ہیں وہ مشترکہ ہیں. وہ میرا بھی مسئلہ ہے, باقی بھائیوں کا بھی مسئلہ ہے, انشاءاللہ وہ حل کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا, ہمیں کوئی پیسے کا لالچ نہیں ہے. لوگ عہدہ لیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, ہم عہدہ لے رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں عزت کے لیے اور وکلا کمیونٹی کی بھلائی کے لیے. ہر ممکن طریقے سے کوشش کریں گے کہ وکیل کے وقار میں اضافہ ہو, بار کے وقار میں اضافہ, بینچ اور بار دونوں تعاون کے ساتھ چلے. ایسا ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا جو ہم بھول جائیں. ہمارے مسائل مشترکہ ہیں, جو میرا بھی وہی مسئلہ ہے, باقی بھائیوں کا بھی وہی مسئلہ ہے. مشترکہ مسائل مل کے مشترکہ طور پر حل کریں گے انشاءاللہ. بالکل اسی طرح سے ہے, کیونکہ اگر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں ہم دیکھیں گے اتحاد ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے, معاملات میں ٹرانسپیرنسی ہے, تو یہ کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. یہ ایک کلیکٹیولی فیصلہ بات کے جو انصاف کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں, مشکلات ہیں, وہ حل ہوں گے. اشفاق صاحب, جب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے انتخابات کے حوالے سے, 10 جنوری کو ہونے والے انتخابات کی امپورٹنس آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ کیا ویژن ہونا چاہیے 2026 کا؟ میں تو اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں, چونکہ جب پریزیڈنٹ منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو وکالت نامے ہوتے ہیں نا, وہ بڑی بڑی فیسیں لے کے دیتے ہیں اور وہ وکلا کا حق مارتے ہیں. اگر میں کہیں جگہ وکیل ہوں تو رانا صاحب کے پاس کوئی اچھی فیس آ گئی, وہ وکالت نامہ دے دیا. لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہم کوئی ایسا رانا صاحب کام نہیں کریں گے جس سے وکلا کے جو مسائل ہیں وہ بڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی وکیل کے اوپر بھی اگر کتنی بھی فیس آئے گی تو رانا صاحب یہ وکالت نامہ نہیں دیں گے. ہمارا کام تو صرف ہے وکلا کی خدمت, چونکہ ہمارے بھی وہی مسائل ہیں جو ہمارے بھائیوں کے مسائل ہیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں جو پریزیڈنٹ منتخب ہوتا ہے نا, یا تو پھر وہ الیکشن نہ لڑے, اگر لڑتا ہے نا تو پھر اس کو باہر کو ٹائم دینا چاہیے. جو پریزیڈنٹ بنے آج تک, جو جب سے میں دیکھ رہا ہوں, پھر وہ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, وہ اپنے پیسوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں, یا کسی پراپرٹی ڈیلر سے مل جاتے ہیں, اس کے مسائل حل کرنے لگ جاتے ہیں. اور اس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوتی ہے, ججز بھی بلائج کرتے ہیں, انتظامیہ بھی بلائج کرتی ہیں. لیکن رانا صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو بلائج نہیں کریں گے جو حقدار نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ان تمام چیزوں میں انوالومنٹ ہو جاتی ہے تو ایک اصل مقصد ہے نا وہ کھو اور جاتا ہے. پھر وکلا کے مسائل تو ختم ہو جاتے ہیں نا. پھر دیکھو نا کہ یہ بار میں جو صفائی ہے کیوں نہیں ہوتی, جب پریزیڈنٹ صاحب بار میں آتے ہی نہیں, وہ ان کو ٹائم ہی نہیں ہے بار میں آگے بیٹھنے کا, کسی سے ملنے کا ٹائم ہی نہیں ہے, مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو میری یہ گزارش بھی ہے سب وکلا بھائیوں سے, رانا صاحب کو ووٹ دے کر کامیاب کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ رانا صاحب ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو سب کے سامنے ہیں, بالکل پولائٹ ہیں, آنیسٹ ہیں, ٹائم دینے والے ہیں, لالچ ہیں نہیں ہے, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بھی دینی ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ دوست اتنے سارے لوگوں مل گئے ہیں ہمارے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ بھی یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لمبی عمر دے, دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ سال جو ہے نا پھر آپ کو بلائیں گے وہاں اور دکھائیں گے. پہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی تو پھر بار ایسی ہوتی ہے جیسی گھر جیسی ہوتی ہے. بالکل. اب اخلاق صاحب نے ایک بات کی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وکلا کا وقار جو ہے وہ برقرار ہے, اس میں اضافہ ہو. یہ سلوگن جو ہے یہ بڑا یونیک تھا اور آج کی ضرورت بھی ہے. جی بالکل ایسے ہی. اخلاق صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی جیسے ترجیحات کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو سیکیورٹی ایشوز جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے ڈسٹرکٹ بار کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے وکلا جو ہیں انہیں بھی پرابلم ہوتی ہے, اور جو سائلین
وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس چیز کو, اس ایشو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حل کرنے کے لیے کیا ترجیحات ہیں آپ کی؟ آئے روز سیکیورٹی کے مسئلے بنے رہتے ہیں. اب موجودہ دور میں بھی کچھ نہ کچھ تو جو انتظامیہ وہ کر رہی ہے کہ ہر گیٹ پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, لیکن وہ تسلی بخش نہیں ہے. تو سیکیورٹی کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں, انتظامیہ کے ساتھ مل کے پلان بنائیں گے کہ ایسا مسئلے پیدا نہ ہو. اسلحہ کلچر کو ختم کریں گے کہ کوئی اسلحہ لے کے داخل نہ ہو. اتنی سیکیورٹی اتنی ہونی چاہیے, اس میں بلا تشخیص ہر کسی کی ہونی چاہیے, تلاشی ہونی چاہیے, وہ سکیننگ لگے, گیٹ لگے ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی اندر داخل ہو تو پتہ چلے کہ اسلحہ کہاں سے آ گیا. اگر اس پہ پابندی بلا ہر کسی پہ پابندی ہے. وکلا کے لیے علیحدہ گیٹ ہوگا, سائلین کے لیے علیحدہ گیٹ کریں گے تاکہ مسئلے حل ہو سکیں. تو انتظامیہ کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے. آپ کے سوال میں فردر مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کویسچن نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ میرا کیریئر ہے 30-31 سال کا, امیدوار سارے کھڑے ہیں, کنسیڈر کریں مجھے, میرا کیریئر دیکھیں, باقی بھی دیکھیں. میرے کیریئر پہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں میں اس اہل نہیں ہوں تو بے شک مجھے ووٹ نہ دیں. ووٹ بڑا ہی ایک مقدس امانت ہوتی ہے, اس کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. یہی مرحلہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے مستقبل کا خود تعین کرنا ہوتا ہے کہ کون اس کا حقدار ہے. اگر کوئی آپ سوچ سمجھ کے ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. بالکل. تو میری سب وکلا بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ کائنڈلی مجھے کنسیڈر کریں. اگر میں اس کے اہل ہوں تو مجھے ووٹ دیجئے گا, اگر میں اہل نہیں ہوں تو بے شک مجھے نہ ووٹ دیجئے گا. اگر میں اہل ہوں تو پھر آپ اپنا مستقبل میرے حوالے کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کی امانت کو درست طور پر چلاؤں گا. آپ پھر سارے دوست دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ووٹ جو ہے, یہ ووٹ صرف ایک طریقہ کار نہیں ہے, یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہے. اور جب آپ مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہوں تو بڑے سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. فردر بھی جی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے حوالے سے جو کہ 10 جنوری کو ہونے جا رہے ہیں. محض 3 دن رہ گئے ہیں اور وکلا برادری جو ہے کمپینز بھی کر رہی ہے, امیدوار جو ہے وہ اپنا اپنا ویژن اور موٹیو بھی رکھ رہے ہیں. ایسے میں ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو بڑا امپورٹنٹ ہے جی, آپ اگر ایک وکیل ہیں تو سوچ سمجھ کر ووٹ کاسٹ کریں, کیونکہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ تمام وکلا کے جو مستقبل کا تعین کیا کرے گا. اشفاق صاحب, ابھی جیسے ہم ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ بھی ایڈوکیٹ ہیں, قانون دان بھی ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹ کاسٹ کرتے وقت ایک وکیل کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو وکیل کو یہ بات سوچ سمجھ کر ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے, چونکہ یہ 1 سال کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ جو ہیں آپ کی ہر وہ ایک پریزیڈنٹ کے پاس دینے ہوتے ہیں. اور اگر آپ جو ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں, چونکہ ووٹ بہت بڑی امانت ہے, یہ ان لوگوں کے سپرد کریں جو ان کے اہل ہوں اور اس کا صحیح استعمال ہو. اگر آپ اپنا ووٹ صحیح بندے کو دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا استعمال صحیح کرے گا اور اس کے پھر رزلٹ بھی اچھے آئیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا تعلق دیکھ لیتے ہیں, برادری دیکھ لیتے ہیں, یا کوئی دیکھ لیتے ہیں بھئی یہ فلاں مجھے ابلائج کر دے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیورلی اس میں کریکٹر, اس کا کردار, اس کا اخلاق اور اس کا ملنا, اس کی ہر چیز دیکھ کر ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رانا اخلاق صاحب میں یہ سبھی خوبیاں الحمدللہ ہیں. اخلاق کے بھی اچھے ہیں, کردار کے بھی اچھے ہیں, ایماندار بھی ہیں, اور ٹائم دینے والے بھی ہیں, اور پولائٹ بھی ہیں. اور میرا خیال ہے یہ واحد امیدوار ہیں پہ یہ پوری بار کو کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو ان کے رویے پہ, ان کی شخصیت پہ, ان کے کریکٹر پہ اعتراض ہو. تو میں کہتا ہوں ووٹ مقدس امانت ہے, اور تمام وکلا بھائیوں سے کہوں گا آپ کے چینل کی وجہ سے پہ یہ صحیح استعمال کریں, اور رانا صاحب کے اس کے صحیح حقدار ہیں, ان کو ووٹ دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو آنے والا سال ہے اللہ کی مہربانی سے پھر وکلا کے مسائل بھی حل ہوں گے,
اور اچھا ٹائم بھی گزرے گا. بالکل اخلاق صاحب سیم سوال پہ آپ کا بھی جواب جاننا چاہتی ہوں. میں اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, خود بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں پیور پروفیشنل ہوں, میرا کوئی بزنس نہیں ہے وکالت کے علاوہ. باقی بہت سارے دوست جو اپنے کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, جو اس پہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, میرا کوئی اور اس پروفیشن کے علاوہ میرا کوئی بزنس نہیں ہے. میں اس سے پہلے بھی 10-12 گھنٹے تو میں آفس کو دیتا تھا, پھر گھر جا کے بھی پڑھتا تھا, تو محنت میں کوئی کمی نہیں انشاءاللہ. فل ٹائم دیں گے بار کی خدمت کے لیے, اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے, بینچ اور بار کی بلائی کے لیے پورا ٹائم دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں پھر سوچوں کہ میں پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دوں. آپ نے پہلے بھائی سے کویشچن کیا تھا, جیسے کہا کہ کسی وکیل کے اوپر وکالت نامہ نہیں جائے گا. اگر اللہ نے ہمیں دیا, عزت دی, ہمارے ٹینور میں کسی وکیل پہ وکالت نامہ نہیں جائے گا. کہ لوگ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چہرہ خریدنا ہوتا ہے نا, تو ایسا نہیں ہوگا کہ چہرہ نہیں خریدا جائے گا. صاف ستھری وکالت کریں گے, صاف ستھری خدمت کریں گے انشاءاللہ. بالکل اخلاق صاحب, جیسے کہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ بریک کے دوران کہ لوگ جو ہے ووٹ کو صرف ایک مینڈیٹ ہی سمجھ رہے ہیں, کہ ایک طریقہ کاری سمجھ رہے ہیں کہ جانا ہے اور ایک کارروائی پوری کرنی ہے. لیکن ریسرچ, سوچ بچار یہ بہت ضروری ہے. اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا ماضی کے انتخابات کے حوالے سے برادری تعلق کی بیس پہ ووٹ کاسٹ کرنا جو ہے وہ آپ کے مستقبل کو داؤ پہ لگانے کے برابر میں تو سمجھتی ہوں. اس حوالے سے آپ کیا ریفارمز, کیا اصلاحات دیکھتے ہیں انتخابات میں؟ میں وہی, بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا کہ ووٹ سوچ سمجھ کے کاسٹ کرنا چاہیے. یہ تعلق کی بنیاد پہ یا اور کسی پہ نہیں. اب 8 امیدوار ہیں پریزیڈنٹ کے لیے, سب کو ایک پلڑے میں رکھ کے کنسیڈر کرنا چاہیے کہ بہتر کون ہے. آپ اپنے بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ اپنے مستقبل کا نہیں سوچیں گے تو پھر جدھر مرضی ووٹ کاسٹ کریں. ادروائز سوچ سمجھ کے تحقیق کر کے ہر جو امیدوار ہے اس کے کیریئر کو دیکھیں, اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں, آیا اس پہ کوئی الزام تو نہیں ہے, کوئی کہیں پہ دھوکہ فراڈ تو نہیں کیا. اگر اس پہ پہلے ہی کوئی الزام ہے دھوکہ فراڈ یا دیگر, تو پھر وہ آپ کی امیدوار شپ کے لیے وہ اہل نہیں ہوگا. آپ نااہل کو سلیکٹ نہ کریں, ہرگز نہ کریں. اگر میں بار بار یہاں بھی جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہمیں کنسیڈر کریں. اگر ہم اہل ہیں, ہم میں سے کوئی اہل بندے کو منتخب کریں, تو ادروائز آپ کا مستقبل جو آپ کے ہاتھ میں ہے. اب میرے وکلا بھائیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ بہتر مستقبل کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے, تو بار جس کو بھی منتخب کرے گی وہ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ. بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں انتخابات کے حوالے سے, یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو کس سمت میں لے کر جا رہے ہیں. اشفاق صاحب, بار اور بینچ کے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیا حکمت عملی کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے وکلا بھائیوں کو چاہیے کہ بار کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں, اور بار اور بینچ بہتر ہوگا تو پھر جو سائلین ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے. اگر جب ہم بار اور بینچ کو بہتر نہیں چلاتے تو پھر ہم سٹرائک پہ چلے جاتے ہیں. جو سائل آتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. ایک بندہ اتنی دور سے آیا ہوتا ہے, آتے ہی ہڑتال ہو جاتی ہے, اور پھر وہ سارا جو دن کا ہے وہ سارا چلا جاتا ہے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو, اگر کسی وکلا کا کسی بات پہ, کسی چیز پہ کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, اس کو بڑے اچھے طریقے سے, پیار سے, محبت سے حل کریں گے. کیونکہ ہمارا کام جو وکلا کا ہے یہ کوئی بدماشی نہیں ہے, ہمارا تو ہے بڑا پولائٹ طریقے سے, پیار سے, محبت سے, اخلاق سے, تو پھر ہی بار بینچ چلتا ہے. لیکن اشفاق صاحب, کچھ سالوں سے نا وکلا کا یہ امیج بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایک ایڈوکیٹ کا ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے تو عام انسان کے ذہن میں یہی تاثر آتا ہے کہ یہاں پر قانون کی پاسداری نہیں ہوگی, یہاں پر قوانین اس طرح سے فالو نہیں کیے جائیں گے. میں یہ بات ہمیشہ کرتی ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, لیکن یہ تمام تر چیزیں ایک امپریشن جو کریٹ کیا گیا ہے اسے ختم کرنے کی بھی اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں. پتہ کیا ہوتا ہے, جو صحیح وکلا ہے نا, کچھ لوگ جو ہے نا وکلا کی روپ میں آ جاتے ہیں اور وہ وکلا نہیں ہوتے. وہ پھر کالے کوڈ کو, چونکہ میرا اگر کوئی دوست ہیں تو 2-4 دوست بھی ایسے شامل ہو گئے جو وکلا کی ہے, ان کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. جو وکیل ہے نا
وہ ایسا کبھی مسائل پیدا نہیں بالکل ایک کرتا. تاثر یہ جاتا ہے. تاثر جاتا اخلاق ہے. صاحب سیم سوال پہ میں آپ کا جواب جاننا چاہتی ہوں. میں وہی عرض کرنے لگا تھا اسی میں کہ وکیل کا کام لڑائی جھگڑا ہرگز نہیں ہے. وکیل کا کام قلم اور دلیل ہے. ہم نے مسائل کو دلیل کے ساتھ حل کرنا. یہ جو ہمارے اوپر بلا وجہ ایلیگیشن آ گیا کہ یہاں وکیل کا نام آتا ہے, کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا آ گیا, ہرگز یہ بالکل غلط ہے. غلط طور پہ ہمیں غلط راستے پہ لگایا جا رہا ہے. وکیل کبھی بھی لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتا. وکیل کا کام صرف دلیل ہی ہے, دلیل کے ساتھ سارے مسائل حل کرنے. تو میری انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ دیکھ لیا کریں کہ آیا اس میں کوئی وکیل شامل بھی ہے یا بلا وجہ ہی وکیل کا نام استعمال ہو گیا. ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے 7-8 یہ لگ جاتی ہے, یہ وکیلوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. صحیح. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے, یہ بالکل غلط کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ہی میں پھر کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں نے اپنا درست فیصلہ کرنا, درست فیصلہ ہوگا, درست نمائندے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے جو الزامات ہیں یہ بھی دھل جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے سارے الزامات. ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے کہ بغیر وجہ کے ہی وکیلوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. بالکل. بہت ایک چند لوگ ہوتے ہیں جو ہر سوسائٹی میں, معاشرے میں, ہر پروفیشن میں, لیکن کوشش کریں گے اگر کوئی ایسا شخص شامل ہے ہماری کمیونٹی میں تو اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. بالکل اسی طرح سے اخلاق صاحب 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ہیں وکالت میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی وجہ سے باقی تمام لوگ بھی ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں تربیت, رہنمائی, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں جس پہ کام ہونا باقی ہے. بہت شکریہ رانا اخلاق ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ہماری نیک تمناؤں کا اظہار جو ہے آپ کے ساتھ ہے. رانا اشفاق چاچو صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ایڈوکیسی کے حوالے سے بات کریں, سوسائٹی کی عام ضرورت کے حوالے سے بات کریں اور ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں, وہ جنرل انتخابات کے حوالے سے ہو, وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات کے حوالے سے ہو, سوچ سمجھ کر کیجیے. اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.